अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूल रहे होंगे। हम लाए हैं आपके लिए एक नया नॉवेल, मुस्लिम अज आशिक न बशुद काफिरस्त, जिसकी मुसन्निफा हैं हुमैरा फातिमा। वनी की रस्म पर मबनी एक और नॉवेल आपकी पेश खिदमत है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। नॉवेल पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वो जैसे ही नीचे आया सब उसकी जाने मुतवज्जे हुए। निकाह का इंतज़ाम करें, मैं कल ही नूर से निकाह करूंगा। उसके अल्फाज मुहर्रमा की रूह तक झंझोड़ गए थे। उसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। वो शख्स कैसे इतनी आसानी से ये बात कह गया। जैन, उसकी मुद्दम सरगोशी करीब खड़े जैन ने बखूबी सुनी थी, लेकिन सफाक बने इग्नोर कर गया। इस वक्त वो पूरी तरह बदगुमानियों में घिरा था। उसका दिमाग ये सोचना ही नहीं चाहता था कि मेडिसिन लेने की और भी वजूहात हो सकती हैं। अगर बिलफर्ज कोई माकूल वजह थी तो उसे एतमाद में लेना चाहिए था। धोखा देने के पीछे कोई अच्छा गुमान वो नहीं कर पा रहा था। उसकी सरगोशी इग्नोर किए वो मजीद गोया हुआ। पूरी हवेली सजाइए, आखिर को गांव वालों को पता चलना चाहिए कि उनका सरदार शादी करने जा रहा है। जश्न तो मनाया जाएगा। उसके अल्फाज मुहर्रमा को अपने कानों में शीशे की तरह उंडेलते महसूस हुए। आंखों में बेयकीनी उभरी थी। आंसुओं का रेला नीली आंखों से बह गया था। कई मोती नीचे गिरकर बेमोल हो गए थे, पर वो तो ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर के कुछ अफराद अफसोस से जैन को देख रहे थे, वहीं ज्यादातर खुश थे, जैसे वो यही चाहते थे। नूर को तो लगा जैसे उसने सब हासिल कर लिया हो। जैन, ये क्या बकवास है। होश में आते ही वो उसके रूबरू खड़ी धाड़ी थी। आवाज नीचे रखो, और तुम्हें किसने हक दिया मुझसे सवाल करने का। वनी में आई हो, औकात क्यों भूल रही हो। मुहर्रमा के अंदर तो जान ही बाकी नहीं रही थी। कुछ ही लम्हों में वो मनचाही बीवी से वनी में आई हुई बीवी हो गई। लोग इतना जल्दी कैसे बदल जाते हैं। अभी सुबह ही की तो बात थी, वो उससे मोहब्बत के दावे कर रहा था। वो उसे साकित छोड़ता बाहर की जानिब बढ़ गया। मुलाजिम भी ये तमाशा देखते अपने काम की तरफ बढ़ गए। दादा दादी अफसोस से अपने पोते को देखते रह गए। अहान साहब वाजिल को हवेली की सजावट का समझा रहे थे। जो चीज जिसकी उसी की रहती है, देख लो मोहरमा। नूर की आवाज ने उसे होश में ला पटका। सबकी यकदम नूर पे और फिर मोहरमा पे उठी। गोया देखना चाहते थे अब किसके दम में बोलोगी। वो तो जा चुका जिसकी वजह से ऊंची उड़ाने उड़ रही थी। ना चाहते हुए भी ईशा की आंखों में आंसू आ गए थे। शौहर बांटने का दर्द जो जानती थी। मोहरमा सख्त तेवर लिए नूर की तरफ बढ़ी। एक पल तो उसकी आंखों की सुर्खी नूर को डरा गई थी, मगर फिर शादी का सोच के चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। जैन कोई चीज नहीं है जिसे छीना झपटी से हासिल कर लिया जाए। तुमने जो आग लगाई है उसमें तुम खुद ही जलोगी। तुम जैन को हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसे बनाया ही मुहर्रमा के लिए गया है। सुबह तक जैन खुद ये रिश्ता खत्म कर देंगे और मुझसे मुआफी भी मांगेंगे। ये वादा है मुहर्रमा जैन शाह का तुमसे। सख्त नजर उस पर डालते वो ऊपर की तरफ बढ़ गई। उसका लहजा इतना पुख्ता था कि नूर के चेहरे पे खौफ मंडराया। वहां मौजूद हर कोई हैरान सा हुआ। इतना कुछ होने के बाद भी वो लड़की इतना बड़ा दावा करके जा चुकी थी। पर अभी वो मुहर्रमा को जानते नहीं थे। उसने हारना नहीं सीखा था, मुसलसल कोशिश से जीतना सीखा था। दादा दादी हुराइमा और ईशा दिल से उसके लिए दुआ गो थे। छोड़ो, ये लड़की पागल हो गई है। भाई कल तो मेरे बेटे का निकाह है, मैं तो सारे अरमान निकालूंगी। फातिमा शाह खुशी से निहाल हो रही थी। कैसी माँ थी, किसी दूसरी औरत की नफरत में अपने बेटे की कर्बजदा आंखें न पढ़ पाईं। रात के वक्त हवेली में गहरी खामोशी थी। जहां सब सुकून से सो रहे थे, वहीं वो नाजुक दिल लड़की जाए नमाज में बैठी अपने रब से दुआ को थी। आंसू गालों को भिगो रहे थे। या अल्लाह, मेरी मदद करना। तू मेरे हर राज से वाकिफ है। तू जानता है मेरे इरादे गलत नहीं। मुझे मेरे मकसद में कामयाबी अता कर। मेरी राहें आसान कर। इन रास्तों की रुकावटें समेट दे। या अल्लाह, मुझे इस मुश्किल वक्त में साबित कदम रखना।
مجھے اپنے شوہر کا دل بھی جیتنا ہے، وہ کھویا ہوا اعتبار دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ زین کا دل میرے لیے نرم کر دے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ ان کے دل کی بدگمانیاں دور کر دے، میری راہوں کو روشنیوں سے بھر دے۔ خود کو سکون دے کر وہ سجدے میں گئی تو سجدہ طویل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ آنسو خشک ہوئے تو وہیں نیند مہربان ہو گئی۔ وہیں دوسری طرف زین گاڑی سڑک کے کارنر پہ روکے بیک سیٹ پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ آج جو وہ کر کے آیا تھا اسے کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، نیند روٹھ کے بیٹھی تھی۔ آسمان کو دیکھا، خلا میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا دل اسے دہائی دے رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی محبت رسوا کرایا، وہ کیسے اس لڑکی کا دل توڑایا جس کا راج اس کے دل پہ پورے حق سے ہے۔ جبکہ دماغ بھڑکا رہا تھا کہ مرد میں اتنی آنا تو ہونی چاہیے کہ خود کو دھوکہ دینے والی کو معاف نہ کرے۔ وہ تنگ آ گیا تھا دل و دماغ کی سرد جنگ سے۔ آخر کو دل کی مانتا وہ گاڑی گھر کی طرف موڑ گیا۔ اسے سجدے میں سوتے دیکھ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے جو زین کے درد کو مزید بڑھا گئے۔ باہوں میں بھرے اس کے نازک وجود کو بیڈ پر لٹایا اور دوسری طرف کوہنیوں کے بل لیٹتے اسے دیکھنے لگا۔ کتنا پرنور چہرہ تھا، گڑیا جیسی معصومیت۔ بھلا یہ لڑکی دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ دل نے پھر سے دہائی دی اور اب کی بار زین نے دماغ کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گیا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ لڑکی اس کے لیے کتنی ضروری ہے۔ جواب فوراً دل نے دیا تھا۔ وہ شاید اسی سوال کے انتظار میں تھا۔ اتنی کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس کی موجودگی تمہاری سانسوں کے لیے ضروری ہے۔ وہ وہیں اس کے پہلو میں لیٹ گئے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے وہ ارادہ کر چکا تھا۔ اس کے ارادے صبح ہی معلوم ہو سکتے تھے، پر وہ اپنی سوچ میں مطمئن ہو گیا تھا۔ دل و دماغ کی لڑائی میں دل جیت گیا تھا۔ اس رب نے دل میں ہی تو نرمی ڈالی تھی، کیسے ممکن ہے کہ اس سے مانگو اور وہ خالی ہاتھ لوٹا دے؟ صبح محرمہ کی آنکھ کھلی تو شیشے کے سامنے نکسک سا تیار زین کھڑا تھا۔ اسے لگا وہ نکاح کے لیے جا رہا ہے، جبکہ اس کا ارادہ نیچے جا کے نکاح سے منع کرنے کا تھا۔ محرمہ کے ساتھ کچھ بھی بات ہو، وہ بے وفائی کا طوق اپنی گردن کا ہار ہرگز نہیں بننے دے گا۔ وہ اپنے رشتے سے دغا ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ فوراً زین کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، جو اب اسی کی طرف مڑے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب وہ کیا کرتی ہے۔ زین، آپ کو اپنے کیے کا ذرا پچھتاوا نہیں؟ اس نے افسوس سے کہا تو زین نے آئیبرو اچکائی کہ کیا کس نے ہے؟ مانا کہ نکاح کا ارادہ ترک کر چکا تھا، پر محرمہ اب بھی اس کی نظر میں معافی کے قابل نہیں تھی۔ دھوکہ تم نے دیا ہے، سوال کرنے کا حق نہیں ہے تمہارے پاس، وہ دو ٹوک لہجے میں گویا ہوا۔ آپ بھی اتر گئے ہیں میرے دل سے، وہ بھی آنسو روکتی بھڑک کے بولی، کیونکہ اب ضبط ختم ہو رہا تھا۔ شدید درد میں آنسو بہہ نکلے تھے، مقابل کی بے اعتنائی اور الفاظ زہر کی مانند وجود میں پیوست ہو رہے تھے۔ زین نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہ جانے کیوں دل میں چبھن ہوئی تھی اس کے لفظوں سے، پر فوراً خود کو کمپوز کرتا رخ پھیر گیا۔ اسے جواب نہ دیتا دیکھ وہ مزید گویا ہوئی۔ محبت میں شراکت داری کی گنجائش نہیں ہوتی زین، غلطی تھی، صفائی دینے کا موقع تو نہ دیا، غیروں کے دیے ثبوتوں پر جو یقین تھا سزا دے دیتے، یوں میرے حق پر کسی اور کو شریک تو نہ کرتے، پردہ پوشی کر لیتے، یوں سرعام بے لباس تو نہ کرتے، غصہ نکالتے میں سہ لیتی، پر جذبات میں آ کر کسی اور کا ہاتھ تو نہ تھامتے۔ ترس نہیں آیا مجھ پر؟ کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ درد، تکلیف، اذیت، بے بسی۔ مہر، اس نے تڑپ کے پکارا اور جھٹکے سے اسے خود میں بھینچتے وہ پچھلے کچھ گھنٹے کی ناراضگی فراموش کر چکا تھا۔ اس کی سرخ رنگت میں رونے کے باعث مزید سرخی گھلی تھی۔ آنکھوں اور ہونٹوں پر سخت ظلم ڈھائے گئے تھے جو زین کی برداشت سے باہر تھا۔ کئی لمحے معائنے خیزی سے سرکتے گئے تھے۔ کیوں دیا دھوکہ محرمہ؟ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، محبت نہیں میرا بے غرض عشق ہے تم سے، برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے یہ سب۔ وہ شدت جذبات میں آخر کار پوچھ ہی گیا۔ محرمہ نے اسے الگ ہوتے چہرہ اوپر اٹھایا اور نازک ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ دھوکہ نہیں دیا زین، بس غلطی ہو گئی۔ آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں،
اتنا کہ آپ کے بغیر لمحہ گزارنا محال ہے میرے لیے۔ میں آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتی تھی۔ میں آپ کو دوائیوں کا بتا کر آپ کی فیلنگز خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ کے خواب نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی کچھ دنوں کی بات تھی، میں نے سوچا تب تک خاموش ہو جاؤں۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، میری مجبوری تھی زین، ورنہ آپ کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ کیا مجبوری تھی مہر ایسی؟ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا۔ زین، آپ سے شادی سے چند ماہ پہلے میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ حالت بہت کرٹیکل ہو گئی تھی، بہت مشکل سے ہوش آیا تھا۔ آہستہ آہستہ ریکوری ہوئی، لیکن کچھ سمٹمز کی بنا پر میرے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ گائنوکالوجسٹ کو دکھا دیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بہتر ہے میں 1 سال تک شادی نہ کروں، اور اگر ہو بھی تو 1 سال تک کنسیو کرنا میرے اور بیبی دونوں کے لیے ہی صحیح نہیں ہے۔ میرے سیکشنز ہوتے رہے، لیکن حالات ایسے ہو گئی کہ شادی ہو گئی۔ آپ نے اتنے دل سے بچوں کی خواہش کی تھی، میرا دل نہیں کیا کہ میں آپ کا دل توڑوں۔ بس اسی لیے میں نے سوچا کہ کچھ منتھس کی بات ہے، پھر سب نارمل ہو جائے گا۔ پر سب خراب ہو گیا زین۔ زین نے اسے سختی سے خود میں بھینچا۔ اسے اپنا آپ شرمندگی کے سمندر میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے اتنا گر گیا؟ ایک بار بھی اپنی بیوی کی بات نہ سنی، سب کے سامنے اسے ذلیل کر دیا۔ وہ بیچاری تو بس اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، اور وہ کتنا درد دے گیا۔ مہرما، میں بہت برا ہوں نا، معاف کر دو پلیز۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے، پر میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی دوبارہ تم پہ شک نہیں کروں گا، پہلے پوری بات سنوں گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اپنے دل کی گہرائیوں سے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ ہاں وہ ہرٹ ہوئی تھی، پر وہ اپنی غلطی سمجھ گیا تھا۔ غلطی اس کی اپنی بھی تھی۔ اگر وہ پہلے زین سے بات کر لیتی تو کوئی دوسرا اس کا فائدہ نہ اٹھاتا۔ اب جب خوشیاں دستک دے رہی تھیں تو وہ کون ہوتی ہے ناشکری کرنے والی؟ کل ہی تو اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ زین کا دل نرم کر دے۔ زین، آپ نور سے شادی کرنے والے تھے؟ وہ فوراً اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ نہیں، سوری جانا، غصے میں کہہ دیا تھا۔ دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، پر تمہاری قسم، تم سے ناراضگی اپنی جگہ تھی، پر ابھی منع کرنے جا رہا تھا۔ تمہاری جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ وہ عاجزی سے اپنی بات سمجھانے لگا۔ تو پھر جلدی جائیں، منع کریں۔ وہ جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگی۔ اس کی بےتابی پر زین مسکرا دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ابھی جا کر سب کو بتا دے کہ دیکھ لو، زین صرف اپنی محرمہ کا ہے۔ چلتے ہیں، پہلے فریش تو ہو جاؤ۔ اس کی بات مانتی وہ کپڑے لے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں ایک ساتھ ہی نیچے اترے تو سب کی نظروں نے ان کا جائزہ لیا۔ دونوں کے چہرے پر سنجیدگی تھی، البتہ محرمہ کی سنجیدگی پہ بھی مسکان کی آمیزش تھی۔ بند کرو تیاریاں، کوئی شادی وادی نہیں ہو رہی۔ اس کی سخت آواز پہ سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نور بھی فوراً کچن سے باہر آئی تھی۔ زین، شادی کوئی مذاق نہیں ہے، احان شاہ نے غصے سے کہا۔ یہی تو بابا سائیں، شادی کوئی مذاق نہیں ہو۔ پھر بھی آپ نے مجھے نہیں روکا، بجائے مجھے سمجھانے کے آپ میرا ساتھ دینے لگے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر رہا تھا، آپ کو مجھے سمجھانا چاہیے تھا، پر آپ نے بھی الٹا مجھے سپورٹ ہی کیا۔ وہ بہت چالاکی سے ان کی بات ان پر الٹ گیا تھا کہ ایک پل کے لیے انہیں بھی چپ لگی۔ زین کی عقل ٹھکانے آنے پر ارحام شاہ نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ وہ پوری رات اپنے پوتے کے لیے پریشان رہے تھے۔ زین، تم کیا کر رہے ہو؟ فاطمہ شاہ نے تحمل سے پوچھا۔ میں بس یہی کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی شادی نہیں کر رہا۔ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ وہ بھی تحمل سے گویا ہوا۔ تم جادوگرنی، کیا جادو کیا تم نے؟ کل تک چھوٹے سائیں ٹھیک تھے۔ نور چیخ کے بولی تو محرمہ سے پہلے زین نے غصے سے دیکھا۔ تمیز سے بات کرو میری بیوی سے، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا بند کر دو۔ اس بار میں نے معاف کر دیا ہے، نیکسٹ ٹائم تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ زین کی اس قدر سختی پر نور کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ اس کا اشارہ ویڈیو بنانے کی طرف تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی، باقی سب کے سر سے بات اڑی تھی۔ بس یہ ضرور سمجھ گئے تھے کہ لڑائی کے پیچھے نور کا ہاتھ تھا، اور نور کی زبان تو تالوں سے چپک گئی تھی۔ ادا سائیں، تمیز تو آپ نے بھی نہیں دکھائی اپنی بیوی کے ساتھ، ہم سب نے کل دیکھا تھا۔ وازل نے طنزیہ کہا تو زین کے چہرے پہ شرمندگی در آئی۔ صحیح کہا، غلط تھا میں، پر سید زین شاہ اتنا کم ظرف نہیں کہ غلطی پہ ڈٹا رہے اور معافی نہ مانگ سکے۔ میں نے آپ سب کے سامنے بدتمیزی کی تھی نا، آپ سب کے سامنے معافی مانگوں گا۔
وہ جانتا تھا بیوی کی عزت تبھی ہوتی ہے جب اس کا شوہر اس کی عزت کروائے. زین اس کی ضرورت نہیں، اکیلے میں مانگ لینا. ابھی سارے ملازم کھڑے ہیں، میاں بیوی کا معاملہ اکیلے میں سلجھا لو. احان شاہ نے روکا. بابا سائیں، جب سب کے سامنے ڈانٹا تھا تب تو آپ نے نہیں کہا تھا سارے ملازم ہیں، اکیلے میں ڈانٹ لینا. جب غلطی کرنے میں شرم نہیں آئی تو معافی مانگنے میں کیسے شرم؟ میں چاہتا ہوں اس گھر کا ایک ایک ملازم بھی میری بیوی کی حیثیت جان لے. آئی ایم سوری مہر. اس کا مکمل بولنے سے پہلے محرمہ نے ہاتھ پکڑے نفی میں سر ہلایا تھا. ہاں، اس نے چیلنج کیا تھا کہ وہ معافی مانگے، پر اسے بالکل قبول نہیں تھا کہ اس کے سر کا سائیں کسی کے سامنے بھی جھکے. مجھے کوئی گلہ نہیں، وہ پیار سے کہتی اس کے سینے سے لگی تھی. وہ بھی اسے حصار میں لیے مسکرا دیا. وہ ان سب کو سکتے میں چھوڑے باہر کی جانب بڑھ گیا. محرمہ بھی اس کے ساتھ ہو لی. سنو بیوی، تیار رہنا، رات کو ڈنر کریں گے. اور پھر وہ کہتا خاموش ہوا تو محرمہ نے ایکسائٹڈ ہو کے پوچھا، اور پھر اس کے بعد میں وہ تمہیں بتاؤں گا نہیں، ہمارے بیڈ روم میں کر کے دکھاؤں گا. اس کی بے باک گفتگو پر محرمہ کے گال سرخ ہوئے. وہ اس کے گلاب چھلکاتے گالوں کو چومتا گاڑی حویلی کی حدود سے نکال چکا تھا تو محرمہ بھی مسکراتے ہوئے اندر بڑھ گئی. عمار، رحمہ کا کیس ڈالو گے اس میں. ایبا کے بولنے پر عمار چونکا، پھر کچھ سوچتے نفی میں سر ہلایا. میں نہیں چاہتا رحمہ دوبارہ وہی سب فیس کرے. بہت مشکل سے اسے یہاں لایا ہوں. اس آدمی کے خلاف ہمارے پاس بہت سے ثبوت ہیں جو اس کی رہائی کبھی نہیں ہونے دیں گے. عمار کے کہنے پر سب نے ہاں میں سر ہلایا. وہ اس وقت ایک کرمنل کی فائل تیار کر رہے تھے اور اس کے خلاف کچھ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. یہ فائل پوری طرح سے تیار تھی. یہ عافیہ کی فائل ہے، اسے بھی مرج کرو اسی کے ساتھ. ڈاکٹر ارحام نے فورینسک سے بھیجی ہے. فاتح نے اندر آتے ہی کہا اور فائل ایبا کی جانب بڑھائی جو اپنے ہاتھوں کی سپیڈ دکھاتے لیپ ٹاپ پر جھکی ہوئی تھی. وہ سب اپنی باتوں میں لگے تھے، پر اسی بیچ عمار یہاں ہو کے بھی اپنے ماضی میں کھویا ہوا تھا. دردناک ماضی. رحمہ ایک یتیم لڑکی تھی، سادہ دل، خوبصورت، مسکرانے والی، دوسروں کی مدد کرنے والی، نرم دل لڑکی. 16 سال کی عمر میں اس کی ملاقات حادثاتی طور پر مس کے سے ہوئی تھی جب ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور سنسان جگہ کی وجہ سے رحمہ سے لفٹ لینی پڑی تھی جو کیب میں وہیں سے گزر رہی تھی. وہ معصوم گڑیا مس کے کو بہت اچھی لگی تھی. ان کی بات چیت ہوئی اور پھر دونوں میں کافی پیار بڑھ گیا. رحمہ صرف آپی کہتی ہی نہیں تھی بلکہ آپی مانتی بھی تھی. مس کے جب اسلام آباد آتی رحمہ سے لازمی ملتی، لیکن ایک دن ناقابل یقین چیز ہوئی. مس کے اور ان کی ٹیم نے ایک قدرے سنسان علاقے میں بنی ایک کچی عمارت جو سمندر کے نزدیک تھی اس پر ریڈ کیا تھا. ان کا مقصد یہاں سے بحری سفر پر لڑکیوں کو اسمگل کرنے سے بچانا تھا. ان ساتھیوں نے مل کر بہت بہادری سے ان کے حفاظتی گارڈز کا مقابلہ کیا تھا. اب سارے لڑکے ان لڑکیوں کو وین میں ڈال رہے تھے. وہ لڑکیاں کالج اور یونیورسٹیز کی تھی جن کو مختلف طرح سے پھنسا کر یہاں لایا گیا تھا. وہیں مس کے اور ایبا پوری عمارت کی چھان بین کر رہی تھی کہ کوئی ثبوت ہاتھ لگ جائے. سیکنڈ فلور کے ایک کمرے سے کسی لڑکی کے سسکنے کی آوازیں آ رہی تھی. مس کے نے پھرتی سے دروازہ کھولا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ ان دونوں کی روح فنا ہو گئی. اپنی چھوٹی بہن کی حالت نے مس کے کا سارا خون خشک کر دیا تھا. اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی. جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے تھے، آنکھوں کی پتلیاں ساکت. وہ بنا کسی حرکت کے پڑی سسک رہی تھی، جسم پر سخت دانتوں کے نشان تھے. مس کے نے تڑپ کر اسے ہاتھوں کے حصار میں لیا. رحمہ میری جان، اٹھو نا بچہ، آپی کی بات سنو، ویک اپ میرا بیبی. وہ اس وقت کہیں سے بھی دا ڈینجرس مس کے نہیں لگ رہی تھی. بے اختیار ایک آنسو ٹوٹ کے گرا. اس معصوم کی حالت برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا. 17 سال کی یہ لڑکی مس کے کو عافیہ کی یاد دلا گئی تھی. وہ بھی ایسے ہی مری تھی. یہ خیال آتے ہی انہوں نے جلدی سے اپنی جیکٹ اتار کے اچھے سے اسے ڈھانپا اور عمار کو آواز لگائی. وہ فوراً اسے ہاسپٹل تک لے گئے تھے. 3 گھنٹے کے مستقل تھکا دینے والے آبزرویشن کے بعد ڈاکٹر ارحام نے اس کے صحیح ہونے کی اطلاع دی تھی. تب جا کے ان سب کی سانسوں میں سانس آئی تھی. میں اسے عافیہ نہیں بننے دوں گی. رحمہ وکٹم نہیں بنے گی، وہ سروائیور بنے گی.
वो एक अज़्म से बोली तो सब ने हाँ में हाँ मिलाई। इस सब में तुमने मेरा साथ देना है। उसके पास रिश्ते नहीं हैं, हम सब उसके रिश्ते बन जाएंगे। अमार, मॉम डैड को बुलाओ। उसके कहने पर अमार हाँ में सर हिलाता कॉल मिलाने लगा। कैसी हो मेरी जान? वो कमरे में आई तो रहमा चित लेटे बिना किसी तासुर के छत को घूर रही थी। आप ही मेरे साथ क्यों? वो कहते मिस के को पकड़े फूट फूट कर रोने लगी। नहीं मेरी जान, आजमाइश का वक्त है, सब्र करो। जानती हूं कहना आसान है, पर तुम तो मेरी बहादुर बहन हो ना। वो उसे पिचकारते हुए प्यार से कह रही थी, पर दिल खून के आंसू रो रहा था। आप ही मैं नहीं हूं आपकी तरह बहादुर। उसकी सिसकियां मिस के समेत बाहर खड़े हर शख्स को तड़पा रही थी। भाई ये क्या, तुम रोई जा रही हो? देखो बंद करो रोना। तुम्हारे रोने की वजह से मेरी बहन की प्यारी प्यारी आंखें खराब हो रही हैं। फातेह ने रोब से कहते उसकी प्यारी आंखें साफ की तो वो हैरानी से देखने लगी। हाँ भाई, हमारी बहन इतनी रोतू कब से हो गई? हादी और जुहेब भी अंदर आए और प्यार से देखने लगे। वहीं अम्मार खामोशी से कॉर्नर पर खड़ा देख रहा था तो एबा फौरन मैदान में आई। लिसन, तुम सब कहाँ आ रहे? असल प्यार बहनों का होता है जो हम तीनों में है। एबा ने कस के रहमा को गले लगाया तो मिस के लब मुस्कुराए। रहमा खामोशी से उन सबको अपने लिए लड़ते हुए देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जो उसे अपना आप बेमोल लग रहा था, अब कुछ अनमोल सा एहसास होने लगा, और यही मिस के चाहती थी। अरे जाओ, भाई का प्यार भाई का होता है, नखरे तो हम ही उठाते हैं, है ना गुड़िया? हादी ने प्यार से उसे देखते हुए पूछा तो उसके प्यार को महसूस करते रहमा बेसाख्ता हाँ में सर हिलाया तो वो तीनों एबा को देखकर हंस दिए। इधर देखो मेरी तरफ। डॉल, मैं ज्यादा प्यारी बहन हूं ना? एबा ने उसके नाजुक चेहरे को हाथों में लेते पूछा तो वो दोनों को देखने लगी। कल तक रिश्ते नहीं थे और अब ऐसे मिले थे जो उसके लिए लड़ रहे थे। कैसी है हमारी बेटी? एक भारी आवाज पर सबने दरवाजे की जानिब देखा, जहां एक एजेड कपल खड़ा था, पर दोनों ही इस उम्र में भी बहुत प्यारे लग रहे थे। उन्हें देखते कब से खामोश खड़ी मिस के होंठ मुस्कुराहट में ढले। वो रहमा के पास आए। उस औरत ने बहुत प्यार से रहमा का माथा चूमा। माशाअल्लाह, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। उनकी बात पर उस आदमी ने जेब से पैसे निकाल के सर का सदका दिया। अंकल, ये पैसे अम्मार को दे दे, बेचारे के पास कुछ नहीं है, गरीब है। एबा के कहने पर जहां अम्मार का हैरत से मुंह खुला, वहीं सबका कहका गूंजा। रहमा के चेहरे पर भी झोटी सी मुस्कुराहट आई थी। नर्स को पैसे पकड़ाने के बाद आगे बढ़कर अपने हिसार में लिया। हमेशा मुस्कुराती रहो मेरा बच्चा। वहीं दूसरा बाजू खोल के मिस के को इशारा किया तो वो फौरन उसमें आ समाई, साथ अपनी माँ को भी लगाया। उसे इश्क था अपने बाप से जो कभी उसे भूल के भी नहीं भूलता था। आई लव यू मॉम डैड, वो चहकते हुए बोली। वी लव यू बोथ बच्चों, वो प्यार से उस समेत रहमा को प्यार करते बोली। इतनी मोहब्बत ने रहमा की आंखें नम कर दी थी। जीने की उम्मीद जागी थी। फिर वक्त लगा, लेकिन इन मोहब्बतों के जहान में वो आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रॉमा से निकल आई। झटका तब लगा जब अम्मार ने उससे निकाह की ख्वाहिश जाहिर की, जो उसे पहली नजर में चाहने लगा था। वहीं रहमा, जिसे एक साल में माँ बाप जैसा प्यार मिला, तो कैसे उनका मान न रखती। दिल से वो राजी न थी, मगर अपनी माँ के एक बार पूछने पर ही उसने हाँ कर दिया। वहीं बाप ने डॉक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर उसने दोबारा अपनी स्टडीज कंप्लीट की। पहले पहल तो दिल डरा, क्योंकि उस हादसे के बाद शादी करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। इन 2 सालों में उस महबूब शोहर ने उसके सारे गम समेट लिए थे। अमार के माँ बाप ने भी कोई इख्तिलाफ नहीं किया, बल्कि वो अपने बेटे के इकदाम पर बहुत खुश थे। वहीं मिस के भी मुतमईन हो गई थी। वाजिल शाह सिर्फ उसका नहीं, बल्कि बहुत सी मासूम लड़कियों का गुनहगार था। रहमा के हादसे से 2 हफ्ते पहले ही एक 17 साला आफिया नामी लड़की, जिसे एक हफ्ते तंग किया, फिर उसे किडनैप करके मुसलसल 3 रातों तक उस पर तशद्दुद किया और फिर उसके घर के बाहर उसे फेंक दिया। मिस के ने उसे हॉस्पिटल में देखा था, बहुत हिम्मत से उसे संभाला, लेकिन लोगों के तानों ने उसके बूढ़े बाप को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। हाँ, अपने आखिरी खत में उसने एक जुमला लिखा था, मेरी गुड़िया को इंसाफ जरूर दिलाना। वहीं उस वाक़े के अगले दिन ही उसकी वालदा को हार्ट अटैक आया, पर वहीं जुमला उनका भी था, तुम जरूर इंसाफ दिलाना मेरी बच्ची को, मुझे भरोसा है तुम पे।
یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ وہ سب سن تھے. وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کے لیے کھڑی ہوئی تھی ہمت ہار گئی تھی. اپنے ڈاکٹر بننے کا خواب آنکھوں میں ہی لے گئی تھی. اس کے آخری لفظ مس کے کو سمیت سب کو جھنجھوڑ گئے تھے. آپی، میں بہت اذیت میں ہوں. میرا دل پھٹ رہا ہے. میری وجہ سے میرا خاندان تباہ ہو گیا. مس کے اسے روکنا چاہتی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی اسے کچھ ہو، پر وہ ان کا ہاتھ پکڑے مزید گویا ہوئی. میں جانتی ہوں، مجھے یقین ہے آپ پہ. آپ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، پر وہ آج کہنا چاہتی ہے. آپ اسے بھی اتنی اذیت دینا، میرے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا حساب لینا. میں جینا چاہتی ہوں، پر یہ معاشرہ مجھے جینے نہیں دے گا. کہے گا منحوس ماں باپ کو کھا گئی، پھر بھی زندہ ہے. وہ کھوکھلی سی ہنسی وہیں سب کی آنکھیں نم ہوئی. آپی، میری پیاری آپی، وہ خوش نہیں ہونا چاہیے. زندگی پھر اس وارڈ میں خاموشی چھا گئی تھی، موت جیسی خاموشی. مس کے پاگلوں کی طرح اسے اٹھانے لگی. ان کی حالت کے پیش نظر ان کے فادر فوراً آئے اور بہت مشکل سے اسے سنبھالا، اعتبار دیا، ہمت دی، وہی جو وہ ہمیشہ کرتے آئے تھے. کیا آفیہ نے کچھ غلط کہا؟ کیوں ہے ہمارا معاشرہ ایسا؟ کیوں لڑکیاں ہی قصوروار ہوتی ہیں؟ کیوں یہ درندے کھلے گھومتے ہیں؟ کوئی ان سے سوال کیوں نہیں کرتا؟ یہ مرد یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہیں پیدا کرنے والی ایک عورت ہے؟ کیسے ہی کسی عورت کے تقدس سے کھل جاتے ہیں؟ مائیں تو اپنی اولاد کو سب سے زیادہ جانتی ہیں. پھر یہ مائیں ان کی پہلی غلطی پر تھپڑ کیوں نہیں مارتی؟ کیوں انہیں درندہ بننے دیتی ہیں؟ معاشرے میں ایسے ناسور کب ختم ہوں گے بھی یا نہیں؟ مس کے کا کہنا تھا وہ ابھی وازل کے خلاف کچھ بھی کریں وہ بچ جائے گا. اس کے سر پر بلیک اسٹار کا ہاتھ ہے اور اسے پکڑنا ضروری ہے. بلیک اسٹار مافیا کنگ، جس کیس پر وہ لوگ 2 سال سے کام کر رہے ہیں اور بہت جلد گنہگار کو پکڑنے والے تھے. وہ اپنے خیالوں میں اتنا گم تھا کہ اسے فون کی رنگ محسوس ہی نہیں ہوئی. جب ہی ہادی کے ہلانے پر وہ ہوش میں آیا، سامنے موبائل پہ رحمہ کی کال آ رہی تھی. عمار نے آنکھیں اوپر کی تو ہلکی نمی کی جھلک دکھی. وہ فوراً ایکسکیوز کرتا موبائل لیے باہر نکل گیا. وہیں ان سب کے چہرے بھی مرجھائے تھے جو عمار کی اداسی کی وجہ بخوبی جانتے تھے. پر جہاں ایبا اور ہادی ہوں وہاں اداسی زیادہ دیر نہیں رہ سکتی. وہ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں سب کو خوش کرنے کا سوچنے لگے. بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کی خوشیوں کا سوچتے ہیں. مہر نکلو بھی یار. زین کب سے اسے بلا رہا تھا، پر وہ باتھ روم کا دروازہ بند کیے کانوں میں کاٹن برڈز ڈالے بیٹھی تھی، کیونکہ آج بھی زین نے اسے صبح صبح اٹھا دیا تھا اور اتفاق سے زین تیار نہیں ہوا تھا تو وہ اس سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتی تھی. اب بہت ہی چالاکی سے پہلے باتھ روم میں بند ہو گئی. آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا اور زین کا صبر بھی جواب دے چکا تھا. مہر، میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، باہر آ جاؤ ورنہ. پر سامنے سے کوئی جواب نہ آیا تو اب صحیح معنوں میں پریشان ہوا. نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لاک توڑنا پڑا، پر دروازہ کھلتے ہی سامنے کے منظر نے اس کے ماتھے پر بل ڈالے تھے، جو بہت ہی سکون سے شاور والی سائڈ پہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ کے سو رہی تھی. وہ ماتھے پہ بل ڈالے آگے بڑھا اور شاور کھول دیا. وہ جو سکون کی نیند میں تھی، پانی کی برسات پر اسے لگا جیسے وہ سمندر میں ڈوب تو نہیں گئی. ہڑبڑا کے اٹھی، پر سامنے زین کو دیکھ جو خود بھی اس برسات میں گیلا ہو چکا تھا. اس نے برا سا منہ بنایا، کاٹن برڈز نکالے اور کھڑی ہو گئی. زین نے اسے منہ کھولے دیکھا، مطلب وہ کب سے اسے سن ہی نہیں رہی تھی. تم، وہ کچھ بولتا محرمہ نے بات کاٹی. مرشد صاحب، تمیز نام کی چیز ہے یا نہیں؟ نہیں مانو بلی، نہیں ہے تمیز مجھے. تم میں تو بہت تمیز ہے نا. باہر تمہارا مزاجی خدا تمہارا ہجر کاٹ کاٹ کے تھک گیا اور تم ہو کہ یہاں بیٹھے آرام فرما رہے ہو. وہ بھی دو بدو بولا. شاباش ہے بھائی، کیوں میری نیند کے دشمن بنے ہیں؟ آج بتا ہی دیجئے. وہ پہلے پہل تو زین کے اتنے سخت جملوں پہ منہ کھولے کھڑی تھی، مگر پھر چڑھ کر بولی، ہاتھ نچا نچا کے کہتی، آخر میں معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتی. وہ زین کو اتنی کیوٹ لگی کہ اپنے دل کی خواہش پہ لبیک کہتا وہ محرمہ کو کھینچ کے خود سے لگا چکا تھا، اور اب وہ معصوم اس دیو ہیکل کی سخت گرفت سے نکلنے کی تگ و دو میں تھی.
जहन छोड़ दें। जहन की तपिश देती नजरों को ताब न लाते हुए उसने हकलाते हुए कहा। उसकी कुर्बत जानलेवा थी। इस बात का इतराफ उसका दिल हर बार करता था। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपनी तरंग में कहता उसके भीगे आरिस पे चिपके हुए गेसुओं को कान के पीछे करने लगा। वहीं उसके हाथ का सरसराता लम्स अपने चेहरे और कमर पे महसूस करते मुहर्रमा की जान हवा हुई। जैन प्लीज। मुहर्रमा ने रोनी सूरत बनाते अपने नीचे के होंठ बाहर निकाले तो जैन की हंसी छूट गई। दोनों शॉवर के नीचे खड़े भीग रहे थे। ऐसे न करो मेरी जान। बंदा बशर कमजोर दिल का मालिक है। इसमें इतना सब्र नहीं। वो एक बार फिर शोक हुआ। जैन प्लीज ना बाहर चले। मैं बस 10 मिनट में आ रही हूं। वो रोहासी हुई। ओके डार्लिंग, यू हैव जस्ट 10 मिनट्स, नॉट इवन सिंगल सेकेंड लेट, ओके। उसे तंबीह करता बमुश्किल उसके सरापे से नजरें चुराते बाहर निकल गया तो मुहर्रमा ने जल्दी से ऊपर वाला लॉक लगाया। दिन गुजर रहे थे। हुराइमा को इंतजार था कि कभी न कभी अबराम जरूर आएगा, पर उसका इंतजार इंतजार ही रहा। लेकिन सब्र का फल देर से ही सही मिलता जरूर है। वहीं एक अजीब बात जो जैन ने नोट की, वो मुहर्रमा का उससे गुरेज बरतना था। वो अब परेशान होने लगा था। रात को घर आता तो वो सो चुकी होती, जिसे जबरदस्ती उठाना पड़ता था। अब वो बिना चूं चना के उससे पहले उठ जाती। ना सिर्फ उठती बल्कि उसका सारा सामान निकाल के सेट करती और बाहर चली जाती। वो उसका गुरेज महसूस कर रहा था। इतवार को जब घर में था तब भी पूरा दिन उससे कतराती रही। कुछ पूछो तो हाँ ना में जवाब दे देती। वो अब सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। यही फिक्र खाई जा रही थी कि ना जाने क्या बुरा लग गया है। इसीलिए आज वो 5 बजे से उससे पहले उठकर उसके उठने का इंतजार करने लगा। वो 5:30 बजे उठी थी, फ्रेश होके नमाज पढ़ी और दुआ मांगने लगी। अब वो जैन के कपड़े निकाल रही थी जब उसे एहसास हुआ कि जैन कमरे में नहीं है। उसे फिक्र लाहक हुई। या अल्लाह, कहाँ चले गए? रात को तो आए थे, मैंने खुद देखा था। मैं जानती हूं आप परेशान हैं मेरी वजह से, पर अब वक्त करीब है। राज फाश होने वाला है। झूठ का नकाब उतरने वाला है। मैं चाहती हूं अब जो फैसला आप करें वो सच जानने के बाद करें। तब तक के लिए आई एम सॉरी, पर यह एक हकीकत नहीं बदलेगी कि मुहर्रमा आदिल खानजादा को सैयद जैन शाह से इश्क है। बस अब सही वक्त का इंतजार है। या अल्लाह, मेरे शोहर को अपनी अमान में रखना। वो अपने ख्यालों में गुम थी जब गेट खुलने की आवाज पर उसने चौंक के देखा। सामने ही जैन ब्लैक शलवार कुर्ते में ग्रे शाल चानों के अंदाज में फैलाए अपनी पूरी मर्दाना वजाहत के साथ खड़ा था। बेसाख्ता मुहर्रमा के लब मुस्कुराहट में ढले। वो यकीनन नमाज अदा करके आया था। मुहर्रमा की इस्माइल देख जैन को भी खुद में सुकून उतरता महसूस हुआ, पर चंद लम्हों का खेल था, क्योंकि चेहरे पर दोबारा बेगानगी का शुबा था। वो अपने कामों में लग गई तो जैन उसके पास आया और प्यार से उसके गिर्द हिसार कायम किया। मुर्शिद साहब की मानो बिल्ली खामोश क्यों है? जैन, मुझे नीचे जाना है, वो कहते दुरुस्तगी से उसका हिसार तोड़ते कमरे से बाहर निकल गई और वो हैरानी से उसे देखने लगा। चेहरे पे दर्द के आसार नुमाया हुए। वो ताकतवर मर्द भी अपने इश्क से लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। असल बात तो ये थी कि वो वजह से भी बेखबर था, पर उसका दिल कहता था ये बेखबरी कुछ लम्हे की ही आजमाइश है। एबा! फातिह की चीख पर एबा ने उसे मुस्कुराहट से देख आंखें पटपटाई। कोई और वक्त होता तो वो उसके इस अमल पर फिदाई जान जाता, पर इस वक्त वो शदीद गुस्से में था। जब तुम्हें कोई काम नहीं आता तो तुम करती क्यों हो यार? वो बेचारगी से बोला, क्योंकि वो इस लड़की से गुस्सा जो नहीं हो सकता था। गुस्सा तो उससे अपने दिल पर आता था, जो इस बदतमीज की हर गलती के बाद भी उसी के नाम की सदाएं लगाता था। मैं तो आपके लिए कुछ बनाना चाह रही थी। उसकी बात पर फातिह का दिल किया अपना सर पीट ले। उसकी इंतहाई मासूम बीवी ने बैक वक्त 2 कारनामे किए थे। पहला, उसकी फेवरेट शर्ट इस्त्री के नीचे रख के भूल गई थी, क्योंकि मोहतरमा ने इस्त्री के साथ साथ पैनकेक्स भी ओवन में रखे थे। इस्त्री के दौरान पैनकेक्स जल गए और उसके मातम में इतना वक्त लग गया कि उसका शर्ट भी जल गया। लेकिन यहाँ ही बस नहीं हुई थी। मोहतरमा ने उसका मूड ठीक करने के लिए नूडल्स चढ़ाए
تاکہ کچھ کھا سکیں، لیکن ٹی وی پہ چلتے پروگرام میں اتنا بزی ہو گئے کہ نوڈلز جل کے خاک ہوئے، ساتھ پتیلی کالی اور نوڈلز کے بائٹ دیوار پہ چپکے ہوئے ملے۔ اب وہ صدمے کی کیفیت میں سب دیکھ رہا تھا۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا یہ لڑکی پروفیشنل لائف میں کتنی شارپ ہے، پر فاتح کی قسمت میں تو اب پھوڑ بیوی ہی لکھی تھی۔ جان، میں نے آپ سے کہا تھا کیا؟ بمشکل اپنا غصہ پیتے اس سے پوچھنے لگا، کیونکہ اس کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ کون سی منحوس گھڑی میں اس نے اپنی سگھڑ بیوی کے ہاتھ کے کھانے کی فرمائش کی ہو۔ پھر کیا ضرورت تھی اتنی محنت کرنے کی؟ نہیں کہا، پر میرا دل تھا، پر اس کو صاف کرنے کا میرا دل نہیں ہے۔ فاتح چڑھا، آپ صاف کریں پلیز، مجھ سے نہیں نا، بہت مشکل ہوگا۔ میں آپ کو بدلے میں انعام دوں گی۔ کیا انعام دو گی؟ وہ جب دوں گی تب دیکھ لیجیے گا۔ نہیں، انعام میری مرضی کا ہوگا۔ اوکے صحیح، اب صاف کریں کچن۔ وہ کچن کی خراب حالت دیکھ کے فوراً مان گئی۔ ٹھیک ہے، جا کے تیار ہو جا، اور ہاں وہ بلیک والی ساڑی پہننا۔ اسے حکم دیتا ساتھ ساتھ اپنے دل کی خواہش رکھے۔ کیوں؟ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ تم بس وہ کرو جو میں کہہ رہا۔ اس سے پہلے اس کا موڈ خراب ہوتا وہ ہم میں سر ہلاتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ کیا بات ہے، آج بیگم نے خود بلایا ہے؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ عمار نے مسکراتے ہوئے رحمہ کو چھیڑا۔ وہ رحمہ کے کہنے پہ اسے ہاسٹل سے ریسٹورانٹ لے کر آیا تھا۔ نہیں، میرا نا دم گھٹ رہا تھا ہاسٹل میں۔ اور آپ ملنے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ آپ کو یاد نہیں آئی میری؟ وہ اداسی سے شکوہ بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہاری دوستیں فارغ سمجھتی ہیں۔ عمار نے سارا ملبہ رحمہ پہ گرایا۔ دراصل تو مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پایا تھا۔ میں نے طبیعت صاف کر دی ہے ان کی۔ تم اور لڑو؟ ناممکن۔ واقعی یقین کرنے والی بات تو نہیں تھی۔ نہیں، اے باپ ہی نے سمجھایا تھا، میں اب سچ میں جواب دے دیتی ہوں، اسی لیے اب کوئی مجھ سے نہیں لڑتا۔ وہ جوش سے بتانے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ اس کی کل کائنات جو اس کے پاس تھی۔ اچھا اب میں آؤں گا، اوکے؟ عمار کی بات پہ وہ مسکرا دی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ پھر ان کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ ایک بھرپور دن اس کے ساتھ گزار کے وہ اسے ہاسٹل چھوڑ آفس کی طرف روانہ ہوا تھا۔ سب سے الگ رات کی سیاحی میں وہ فارم ہاؤس کے پول کے میں پیر ڈال کے بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ ساتھوں ایک فارم ہاؤس میں سٹے کیے ہوئے تھے جو کہ مس کے کا تھا، پر کام کے سلسلے میں وہ یہیں رکے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے چیمپئن، کہاں گم ہو؟ ہادی نے آتے ہی اس کا سکتہ توڑا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ ارے، آفیسر زہیب کی آنکھوں میں نمی۔ جانتے ہو نا جوان روتے نہیں۔ میں رو نہیں رہا، بس اپنے خیالوں میں تھا، نمی کا احساس نہیں ہوا۔ بنا چوں چرا کیے بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ میں سوچ رہا تھا کہ مجھ میں کیا کمی تھی جو مجھے ٹھکرا کے اس زانی کو اپنا لیا۔ اس نے دکھ سے کہا، یہ سب قسمت میں لکھا تھا، وہ نہیں جانتی تھی، اور ان کی منگنی ہو چکی تھی۔ ہادی نے سمجھانا چاہا۔ ہاں، کاش کہ میں تھوڑا پہلے اپنی محبت کا اظہار کر دیتا، اور کیا ہو جاتا وہ مجھے ایک چانس دے دیتی۔ لہجے میں کرب کا جہاں آباد تھا۔ کاش نہ کر، سب قسمت کا کھیل ہے، اور لڑکیاں ماں باپ کی عزت کے آگے سب قربان کر دیتی ہیں۔ وہ کیسے خود منگنی توڑتی؟ اس کی بات پہ زہیب نے اسبات میں سر ہلایا۔ چل ہیرو، اداس نہ ہو، بہت جلد ہی انہیں تیرے کندھے کی ضرورت پڑے گی، تب لگا لینا اسے سینے سے، لڑ جانا سب سے اس کے لیے، ہیرو بنا لے گی تجھے اپنا۔ وہ اسے چیئر اپ کہتے ہوئے بولا تو وہ ہنس کے اسے گلے لگا چکا تھا۔ آخر یہی دوست تو تھے اس کے دکھ درد کے ساتھی۔ کمینوں، مجھے بھول گئے؟ فاتح نے گھور کے دونوں کو دیکھا، جس پہ زہیب دھیرے سے مسکرایا، اور ہادی نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے نوازا۔ ہاں بھائی، ہم بیسٹ فرینڈز ہیں، اور شدید کنوارے بھی۔ تو نکل بیوی کے پہلو میں بیٹھ۔ ہادی چڑھ کے بولا، جل ککڑا ہے کتنا بڑا، منگنی ہوئی بھی ہے، آیا وڈا شدید کنوارا۔ فاتح کہتا آگے بڑھا اور دونوں کو اپنے ساتھ لگایا تو وہ تینوں ہنس دیے۔ وہ تینوں اور مس کے کالج ٹائم سے ساتھ تھے۔ محرمہ شیشے کے سامنے کھڑی گہری سوچوں میں گم تھی۔ سوچوں کا محور اس کی اور زین کی زندگی اور کھلنے والا راز تھا۔ کیا حقیقت اسے اور زین کو الگ کر دے گی؟ نہیں، اگر ایسا ہوا تو وہ کیسے رہے گی؟ تو کیا وہ اپنے فرض کی قربانی دے دے؟ نہیں،
محبت قربان کر سکتی ہوں، فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ کیا محبت سے دستبردار ہونا آسان ہے؟ پر اس کی محبت سچی ہے، کیا پتہ جیسا وہ سوچ رہی ہو ویسا نہ ہو، کیا پتہ اس کا رب اس کی محبت اس کی جھولی میں ڈال دے۔ ہاں، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اسے بھی نہیں لوٹائے گا۔ دل و دماغ میں جنگ چھڑی تھی۔ وہ ایک شخص بہت خاص ہو گیا تھا، دل کے قریب ہو گیا تھا، اس سے دور جانے کا خیال ہی سہانی روح تھا۔ وہ جانتی تھی وہ زین کو اگنور کر کے اسے تکلیف دے رہی ہے، پر اب وقت قریب تھا، رازوں سے پردے اٹھنے تھے، جھوٹ کو بے نقاب ہونا تھا۔ جب زین کو اس کے یہاں آنے کا مطلب پتہ چلے گا تو وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ ایک یہ بات محرمہ کو سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس کا دل دو حصوں میں بٹ گیا تھا اس وقت، ایک طرف فرض تھا، دوسری طرف محبت۔ جس مقصد کے لیے وہ آئی تھی وہ کبھی فراموش نہیں کر پائی تھی، پر محبت نہیں، شاید عشق کر بیٹھی تھی وہ اپنے محرم سے۔ مطلب نے عبادت کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ اسے بے صبری سے انتظار تھا، 2 دن بعد 2 سال کی محنت کا حساب ہونا تھا، پھر سب کچھ کلیئر کر کے وہ زین کو بھی منا لے گی۔ اس خیال کے آتے ہی چہرے پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے چونک کے دیکھا تو آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے ساکت ہوئی، نیلے نگینوں میں بے چینی پھیلی، سرخی مائے لب سمٹے۔ زین کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کی سفید شرٹ پہ خون لگا تھا اور بازو پہ پٹھی بندھی تھی جس پہ سرخ نشان واضح تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، جبکہ وہ اس کی تڑپ کو نظر انداز کرتا بیڈ پہ جا کے بیٹھا۔ زین، کیا ہوا ہے یہ؟ وہ فوراً اس کے پاس بیٹھے اس کے کرسرتی بازو پر ہاتھ رکھے فکر مندی سے بولی، پر مقابل کو شاید اس کی فکر و پرواہ سے غرض نہ تھا۔ زین نے ہنی کلرڈ آنکھوں میں بیزاریت لے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، وہ درستگی سے کہہ کر اس کا ہاتھ جھڑک گیا تو محرمہ نے شکوہ کی نظروں سے دیکھا۔ جھیل جیسی آنکھوں میں نمکین موتی زین کے دل کی دنیا میں قہر برپا کر گئے تھے، پر اسے اپنے آپ پر قابو رکھنا آتا تھا۔ جاؤ یہاں سے، آرام کرنا ہے تھوڑی دیر۔ اس کی سخت آواز پہ دماغ نے فوراً کہا، چھوڑو اسے، یہ لائق ہی نہیں تمیز کے۔ پر دل نے فوراً حمایت کی، تکلیف میں ہے، پیار سے سمجھاؤ، فوراً مان جائے گا۔ ہر بات پہ دماغ سے کام لینے والی محرمہ اپنے شوہر کے معاملے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی تھی اور گھٹنے ٹیک دیتی تھی۔ کون سی ناراضگی، کون سا نظر انداز کرنا، کون سی پلاننگز، سب کو بلائے وہ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ آئی ایم سوری زین، میں بہت بری ہوں نا، آئی نو، پلیز مجھ سے ناراض مت ہو، میں آئندہ آپ کو کبھی اگنور نہیں کروں گی۔ وہ اس کے رویے کی وجہ جانتی تھی، جب ہی وجہ ختم کرنے کا سوچا۔ اسے اگنور کرنا ایک طرف، وہ اسے تکلیف میں اکیلے کیسے چھوڑ دیتی، کیونکہ ہاتھوں پہ اٹھتی درد کی ٹیسیں چہرے کے تاثرات سے واضح تھی۔ جھوٹ، تم وعدے کر کے مکر جاتی ہو، ہر بار تم میرے پیار کی منکر بن جاتی ہو، اس بار میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ زین نے اسے سائڈ ہٹاتے اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹایا۔ زین، بھیگے لبوں سے دھیمی سرگوشی کرتے وہ زین کی توجہ خود کی جانب مبذول کروا چکی تھی۔ اس کے وجیح چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے نزدیک ہوئی اور ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ زین نے طمانینت سے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنے دنوں بعد یہ لمس محسوس ہوا تھا، دل اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے درد ہو ہی نہ۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پر جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اب دور نہیں جاؤ گی نا؟ اسے باہوں میں بھرتے اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ چہرہ اس کے سینے میں چھپائے، ایک ہاتھ سے اس کے گرد حصار باندھے، دوسرے ہاتھ کو اس کے چہرے پہ رکھے وہ منمناتے گویا ہوئی۔ وہ سوچ چکی تھی کسی اور کے لیے اپنی زندگی قربان نہیں کرے گی، نہ فرض سے پیچھے ہٹے گی، نہ محبت داؤ پہ لگائے گی۔ زین نے اسے اپنے حصار میں لیے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کیا۔ زین، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کس بات کا روگ لگا کے بیٹھ گیا ہے؟ سمیر، زین کا دوست، اسے گاڑی سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ سوال کر گیا۔ اس کی بے اعتنائی اور ہر چیز سے بیزاری وہ کب سے نوٹس کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، گاڑی میں بیٹھ، تجھے گھر ڈراپ کروں پھر ساحل پہ جاؤں گا۔ ساحل پہ؟ آج کل تجھے گھر جانے کی جلدی نہیں ہوتی؟ کیا بات ہے زین، صاف صاف بتا۔ دوست ہوں تیرا۔ اس کے انداز میں پریشانی تھی۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، اس کا رازدار، اور کوئی شک نہیں اس کا مخلص دوست تھا۔ باہر بھی دونوں ساتھ ہی پڑھنے گئے تھے، بہت لوگ آ گئے تھے، پر ان کی دوستی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔
और इतने दिनों से अपने दोस्त को परेशान देख वो सही मायनों में परेशान था। यार पता नहीं मुहर्रमा को क्या हुआ है, मुझे नजरअंदाज करने लगी है, दूर रहने लगी है मुझसे, तन्हाई काटने लगी है मुझे। बहुत अजियत में हूं, ना जाने क्या खता कर बैठा हूं, समझ नहीं पा रहा। उसका लफ्ज बलफ्ज सच और कर्ब के निश्तर में डूबा हुआ था। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न कयामत शब तन्हाई की। परेशान न हो जानी, मुझे तो लगता है तुझे तंग करने के लिए नखरे दिखा रही है, वरना वो तो तुझसे प्यार करती है बहुत। समीर ने अपने अंदाजे से कहा। पर वो बहुत सीरियस है। जैन की परेशानी किसी तौर पर कम नहीं हो रही थी। हो सकता है तेरे लिए कोई सरप्राइज हो। एक नया अंदाजा किया गया। वजह बस उसकी फिक्र को कम करना था। जो भी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा एक काम कर, तू ना अपना झूठा एक्सीडेंट करवा ले, देखना सारी मोहब्बत बाहर आ जाएगी उसकी। उसकी बात को सोचते जैन ने हाँ में सर हिलाया और उसे गाड़ी में बैठने का कहा तो वो भी साथ ही बैठ गया। जैन गाड़ी की स्पीड स्लो कर, समीर ने हवास बागता होते कहा। वो जो सुकून से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था, अचानक गाड़ी की तेज होती स्पीड पर होश में आया। शुरू में तो इग्नोर किया, पर स्पीड आपे से बाहर हुई तो उसके चेहरे का रंग उड़ा। उसके बरअक्स ड्राइव करते जैन के चेहरे पर बला का इत्मीनान था, जैसे सब उसके कंट्रोल में है। क्या कर रहा है जानी, यार स्पीड स्लो कर, मेरी ना हुई भी बीवी भरी जवानी में बेवा हो जाएगी और मेरे चुन्नू मुन्नू यतीम हो जाएंगे। जैन उसे देख के हौले से मुस्कुराया, जो ऐसे सिचुएशन में भी अपने शुगल से बाज नहीं आया था। अबे ओए, हंस मत, मेरी पैंट गीली हो रही है। अब क्या सच में समीर के छक्के छूटे थे। एक तो रात का वक्त, ऊपर से जंगल का रास्ता। वो तो उस वक्त को कोस रहा था जब वो उसकी गाड़ी में बैठा था। वो उसे कई गालियों से भी नवाज चुका था, पर जैन ने तो जैसे कान बंद कर लिए थे। यार तुझे मेरी दोस्ती की कसम, बता दे क्या करना चाहता है। जो तूने कहा वही कर रहा हूं। जैन का इत्मीनान काबिल दीद था। कुत्ते, मैंने नकली एक्सीडेंट का कहा था, पर मैं अपनी मुहर्रमा को धोखा नहीं दे सकता। उसे कहते जैन ने स्पीड से चलती कार का रुख दरख्त की तरफ दिया। मैं मर जाऊंगा, वो चीखा। मजीद कुछ कहने से पहले गाड़ी तेजी से दरख्त से टकराई थी, पर जो हुआ वो सोच से मुख्तलिफ था। सीट बेल्ट की वजह से समीर का सर हल्का सा डैशबोर्ड से टकराया, जिसे इतनी चोट नहीं आई थी जितना तेज वो चीखा था। उसके बरअक्स ड्राइविंग सीट पर झटका लगने और गाड़ी लॉक न होने की वजह से वो बाहर की तरफ गिरा था। दरख्त की तरफ हल्की झाड़ियां थी, पर जैन की बदकिस्मती के झाड़ियों में एक अजीब किस्म का लोहे का औजार रखा था, जिसका नोकीला हिस्सा जैन को बुरी तरह से चुभा था, पर होठों को भींचे बमुश्किल अपनी चीख का गला घोंटा था। समीर होश में आता फौरन बाहर निकला। उसके सर पे हल्की सी खराश आई थी, पर जान पे तो जैन को देख के बनी थी। मोबाइल फ्लैश ऑन करता उसने बहुत कोशिश से वो कील निकाला तो वो चीख पड़ा था। उसकी आंखें दर्द की शिद्दत से सुर्ख हो गई थी। तू ठीक है मेरे यार? उसने प्यार से पूछा। हाँ ठीक हूं भाई, महबूबा मत बन मेरी, अपनी बीवी की हमदर्दियां चाहिए, तेरी नहीं। उसे झुड़कता वो खड़ा हो गया कि जाके उसका बेवकूफ दोस्त रो ही ना दे। चल पहले हॉस्पिटल। इस बार ड्राइविंग सीट समीर ने संभाली। नहीं, घर जाना है। जैन ने साफ इनकार किया। उसे जल्द अज जल्द मुहर्रमा के पास जाना था। चल रहा है अभी या उठा के जेल में बंद कर दूं? समीर ने अपने ओहदे का रोब झाड़ा, जो पेशे से पुलिस ऑफिसर था। ओए चलाया बड़ा करप्ट आदमी। जैन ने उसे जलाया और तंज ये मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। वो इसके पेशे का ऐसे ही मजाक उड़ाता था, जबकि दर हकीकत तो ये इसके दोस्त का ख्वाब था, जिसकी वो इज्जत भी बहुत करता था। जो भी हूं, तेरी तरफ पागल तो नहीं, वो उसे झड़क के कहता हॉस्पिटल ले गए। वहां से बैंडेज करवा के उसे घर तक छोड़ा और फिर हवेली से जैन की बाइक लिए अपने घर के लिए निकला था। जैन ये कैसे हुआ? उसे सोच में डूबे देख मुहर्रमा ने हल्का सा चेहरा बाहर निकाले उसके हाथों को छूते पूछा। कुछ नहीं जान, हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का। वो उसके सुर्ख गालों को शिद्दत से चूम के बोला। उफ, ये समीर भाई को गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाई क्यों? लापरवाही की हद होती है, पुलिस वाले होकर इतने लापरवाह। अक्सर गाड़ी समीर ही ड्राइव करता था, जब भी वो अपनी लय में समीर को सलावातें सुना रही थी, इस बात से बेखबर कि ये उसके अपने शौहर का कारनामा है। जैन के लब मुस्कुराए।
اگر سمیر اس کے متعلق باتیں سن لیتا تو صدمے سے بے ہوش ہو جاتا کہ لے دے کے دونوں میاں بیوی اسی کے پیچھے پڑے ہیں۔ جان غلطی سے ہو گیا تھا، ہلکی سی چوٹ ہے، ڈونٹ وری۔ وہ اس کی طرف سے بہت پیار سے دیکھ رہی تھی، جبکہ انگلیاں اس کی شرٹ کے بٹنز کھولنے میں مصروف تھی۔ اس نے احتیاط سے شرٹ ہٹائی تاکہ اس کا زخم دیکھ سکے۔ زین، یہ تھوڑا سا تو نہیں ہے؟ اس کی روحانسی آواز پہ زین نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری مانو بلی، اتنی سی بات پر رو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا ہے، تم میرے پاس رہو نا، میرے سارے درد کا مرہم ہو جائے گا۔ وہ اسے پھر سے سینے سے لگائے بولا، اچھا شرٹ چینج کریں؟ نہیں رکو، میں پانی ڈال کے آتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا کھڑا ہوا۔ اسے خون جیسی چیزوں سے سخت کراہیت محسوس ہوتی تھی۔ مرشد صاحب ہوش میں تو ہیں، زخم میں پانی نہیں لگاتے۔ ارے میں دھیان رکھوں گا زخم پر پانی نہ لگے۔ وہ اس کے گال سہلاتا کبڈ کی طرف بڑھا۔ جب نہا کے باہر آیا تو زخم میں بھی ہلکا سا پانی لگ گیا تھا، جب ہی دوبارہ بینڈیج کرنے لگا۔ چھوڑے اسے، میں کرتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے کاٹن لیے احتیاط سے زخم صاف کرنے لگی، جبکہ زین اسے والہانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بینڈیج کے بعد وہ آرام سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ ناراض کیوں تھی اتنے دنوں سے مجھ سے؟ اس سے اپنی باہوں کے حصار میں لیے پیار سے بولا۔ آئی ایم سوری۔ جب اس نے اور کچھ نہ کہا تو وہ سمجھ گیا وہ مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھو میری طرف، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں محرمہ، پلیز آئندہ ایسے مت کرنا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے وہ بغور اس کے تاثرات دیکھتے لفظ بہ لفظ مکمل کر رہا تھا۔ گرے ٹراؤزر پر شرٹ لیس، اس پہ ماتھے پہ بکھرے بال اور ان پر سے گرتا ہلکا ہلکا پانی۔ محرمہ مسمرائز سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مکمل مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ کوئی شک نہیں قدرت نے اسے بے انتہا حسن سے نوازا تھا، اور وہ یونانی دیوتا اس بات سے باخبر تھا، جو خود بخود ہی اس کی چال ڈھال میں ایک اکڑ لے آتی تھی۔ کیا بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہوں؟ زین کی شرارت بھری آواز سن کر وہ ہوش میں آئی اور اس کی بات سمجھتے منہ چڑھایا۔ فالتو کی شوخیاں مت پالیں، چلیں لیٹے، میں دودھ لے کر آتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ جانے لگی جب زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور وہ توازن برقرار نہ رکھتے اس کے سینے سے آ گئی تھی۔ نہیں میری جان، آج نہیں، آج میرے ہر درد کا مرہم صرف تم ہو۔ محرمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو جذبات کا ٹھاٹے مارتا دریا اسے نظر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ گال سرخ اناری ہوئے تھے، جسے دیکھ زین بے خود سا ہوتا جا بجا اس کے نرم ملائم گالوں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ محرمہ نے آنکھیں بند کر لی۔ جب اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو دور جانے کا جواز نہیں بنتا تھا۔ زین اسے باہوں میں بھرے بیڈ کی طرف بڑھا، اسے نرمی سے لٹاتے اس پہ گھٹا کی مانند چھانے لگا۔ رفتہ رفتہ گزرتی رات میں وہ سارے گلے شکوے بھلائے ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے۔ بلیک اسٹار غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اپنے غصے کو قابو کرتا وہ غصے کی شدت سے دھاڑا، تم سب کسی کام کے نہیں ہو، مفت خوری کرنا آتا ہے بس۔ سر وہ لوگ بہت خطرناک تھے، ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے وضاحت دی تو بلیک اسٹار نے سامنے پڑا کانچ کا گلدان اٹھا کے پھینکا جو اس کا سر زخمی کر گیا۔ بلیک اسٹار کے دو خاص لوگ اسے شانت کرنے کی بھرپور کوشش میں لگے تھے، باقی سب جلدی سے باہر نکل گئے۔ ذلیل ہیں یہ لوگ، گنتی کے 5 لوگ تھے اور میرا پورا اڈا برباد کر دیا۔ 3 بار سے لگاتار میری ڈیلز پوری نہیں ہو پا رہی، کچھ اسمگل نہیں ہو پا رہا، آج ساری لڑکیاں بھی بازیاب کروا کر لے گئے اور یہ سب منہ دیکھتے رہ گئے۔ دل کر رہا ہے سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ وہ اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا، در حقیقت تو وہ پریشان تھا۔ باہر ممالک کے مافیا لیڈرز اس پر اپنا غصہ اتار رہے تھے، ہر چیز ہاتھ سے نکل رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ پلیز سر ریلیکس، ہم کچھ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے آرام سے سمجھانا چاہا کہ معاملہ دماغ سے حل کرنا ہوگا۔ یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے، اب میں کروں گا۔ میں، وہ ایک لڑکی جو ان سب کی باس ہے، اسے پکڑو، اسے اپنے جال میں پھنساؤں گا۔ وہ شاطرانہ مسکراہٹ لیے بولا، اس بات سے انجان کہ اس بار وہ بری طرح شکست کھانے والا ہے۔ قدرت اس کا فیصلہ کر چکی ہے۔ کیسز کی ساری فائل کمپلیٹ ہے میم، وی آر ریڈی فار اے چیک، زہیب نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ گڈ، ساری فائلز میموریز آرمی ہیڈ کوارٹر پہنچاؤ۔ پرسوں ہر نیوز چینل پر بلیک اسٹار کا اصلی چہرہ بے نقاب ہونا چاہیے۔ بزنس کی آڑ میں پورے ملک میں جو کرپشن ان لوگوں نے پھیلا رکھی ہے اسے سامنے لانا ہے، مس کے نے عزم سے کہا۔ لیکن ہم یہ کام خفیہ بھی تو کر سکتے ہیں،
پورے ملک میں یہ بات پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمار نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں وہ گھٹیا آدمی سب کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ سب دیکھ لیں کہ گناہوں کی کوئی معافی نہیں۔ جو ہمارے ملک سے غداری کرے گا ہم اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ میرے ملک کی جڑیں کھوکھلا کرنے والوں کی معافی نہیں۔ مس کے سمیت ان پانچوں کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاری ابھری تھی۔ اس آپریشن کے دوران وہ بہت سے معصوم لوگوں سے مل چکے تھے جن کے لیے ان کے دل میں بہت افسوس بھی تھا۔ کئی معصوم لڑکیاں جو نکلتی تو گھر سے پردے کے حالے میں ہیں، مگر ان کی عزت درندگی کی بھیٹ چڑھا دی جاتی ہے۔ اس پر زمانے کا ستم یہ کہ قصوروار بھی وہی کہلائی جاتی ہیں۔ بہت سی کالج گرلز جن کی نازیبت تصویریں بنا کر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے اور ان سے غلط کام کروائے جاتے ہیں۔ وہ معصوم جو اپنی بے وقوفی اور ماں باپ کی عزت کے خوف سے سچ میں اپنی عزت کھو دیتی ہیں۔ افسوس تو یہ ہے تعلیمی ادارے جہاں بچوں کو شعور اور آگہی کے لیے بھیجا جاتا ہے وہاں بھی ان کے کارکنان سرگرداں ہیں۔ ایسے ماحول میں کوئی باپ کیسے اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نکلنے دے؟ ان سب کو ضروری ہدایت دیتے مس کے وہاں سے جا چکی تھی۔ مہر کہاں تھی یار؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی زین فوراً سے سینے سے لگائے گویا ہوا۔ اس کی آنکھ کھلی اور آدھی رات کو محرمہ کو کمرے میں نہ پا کر وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ دل میں مختلف وسوسے سے آنے لگے تھے۔ میں باہر گئی تھی پانی پینے۔ محرمہ نے اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے فوراً بولا۔ پر پانی تو یہاں پڑا ہے نا؟ ہاں، مگر اس میں کچھ کچرا تھا۔ آپ پریشان کیوں ہوئے؟ کچھ نہیں، میں تھوڑا ڈر گیا تھا۔ اسے بیڈ پر لیے وہ آرام سے لیٹتے ہوئے بولا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ مجھے سچ بتائے۔ نہیں، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے جان، تم سو جاؤ۔ اسے اپنے حصار میں لیے طمانیت سے آنکھیں موند گیا۔ ایک ذرا سا غم دوراں کا حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ کہاں گئی تھی آج تم؟ فاتح نے گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے صوفے پہ بیٹھی ایبا سے سوال کیا، جو مزے سے آلتی پالتی مار کے بیٹھی کوئی سیاسی شو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سوال میں دل میں خدشہ ہوا کہ کہیں وہ جان تو نہیں گیا، مگر خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے لاپرواہی سے جواب دیا، کہیں نہیں، گھر ہی پر تو تھی شام سے۔ اس نے ازحد گھما پھرا کے سچ بولنے کی کوشش کی۔ ریموٹ گھماتے، چینل چینج کرتے، وہ مکمل طور پر اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا شخص اس کے ایک ایک موو کو اپنی جانچتی نگاہوں میں لیے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا ہے دن میں کہاں گئی تھی؟ سخت انداز میں وہی سوال دوبارہ دہرایا۔ کہا تو ہے کہ سچ سننا ہے، صرف سچ بتاؤ۔ فاتح نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ جانتا ہے وہ کہاں گئی تھی، اور جب جانتا تھا تو شرمندہ کر کے پوچھ کیوں رہا ہے؟ یہی بات ایبا کو غصہ دلا گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ جب جانتے ہیں کہاں گئی تھی تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ بیزاریت سے کہتی LD کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیوں؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ایک اور سوال آیا۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس کے سوال سے زچ ہوتے ایبا نے ریموٹ سے آف پریس کرتے ریموٹ پٹکنے والے انداز میں میز پر رکھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا سننے کے خواہش مند ہے؟ بتا دے مجھے۔ کڑے تیور لیے اس نے سوال پوچھا تو مقابل کی آنکھوں میں وحشت اتری۔ اس نے ایبا کے ہاتھوں کو تیزی سے کھینچا تو وہ کٹی ہوئی ڈالی کی مانند اس کے سینے کا حصہ بنی۔ کیا میرے پیار میں کہیں کمی رہ گئی ہے؟ کیا ہم مکمل نہیں ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ کیوں 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 ہر بار خود کو اور ساتھ مجھے بھی اذیت سے گزارتی ہو؟ ہر بار یہی سوچتا ہوں کہاں چوک جاتا ہوں جو تم یہیں آ کر ٹھہرتی ہو؟ کیوں نہیں نکل جاتی اس فیس سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ غصے کی شدت سے دھاڑا تھا۔ وہیں ایبا نے حلق تر کیا تھا۔ میں بس کوشش کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ بے شک، تو یقین رکھو نا اس کی رحمت پر، وہ چاہے گا تو تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی، پر اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ فاتح نے اسے سمجھانا چاہا، اب کے لہجہ دھیما اور محبت سے لبریز تھا۔ پر ڈاکٹرز؟ کیا ڈاکٹرز؟ ہاں بتاؤ، پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ ایبا نے شکوہ کے نظروں سے دیکھا کہ حقیقت جاننے کے بعد بھی اس سے پوچھ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اسے کتنی تکلیف ہوگی، یہ کہتے ہوئے، پر وہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اسے ہر بار کی اذیت سے آزادی دلانا چاہتا ہے۔ فاتح جانتا تھا ایبا نے اپنی لمبی زندگی محرومی میں گزاری ہے، پر وہ اسے اپنی محبت سے ختم کرنا چاہتا تھا،
لیکن اس بات نے اسے مزید اذیت دے دی۔ وہ ہر بار خود کے ساتھ ساتھ اسے بھی تکلیف دیتی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ میں ماں نہیں بن سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم کون سی کوشش کر رہی ہو؟ فاتح تم بس کیا؟ ہاں، مزہ آتا ہے ہر بار کسی نئے انسان سے یہ حقیقت سن کے، وہ غصے سے بولا۔ ڈاکٹر کے جواب پر اسے نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ وہ جانتا تھا ان لفظوں نے کتنی تکلیف دی ہوگی اسے۔ ہاں تو کیا چاہتے ہیں؟ ساری زندگی یہ سنتی رہوں کہ سلطانس کو ایک وارث نہیں دے سکی میں؟ یہ ساری زندگی سوتن کی تلوار گلے میں لٹکا کے گھوموں کہ کب میرا محبوب شوہر مجھ سے دور ہو جائے؟ مجھ سے دور ہوتی پیچھے کی طرف قدم لے رہی تھی۔ شدت سے چیختے اس نے ایک ایک لفظ ادا کیے تھے۔ کیوں؟ ہر بار میں ہی کیوں؟ سب چھن جاتا ہے مجھ سے، میرے پیارے مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، میں ہر رشتے کے لیے ترستی رہ جاتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہتی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھتی چلی گئی۔ فاتح ہوش میں آتے ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچتے اسے شدت سے سینے میں بھینچ گیا۔ وہیں اس کی بس ہوئی تھی۔ وہ پوری قوت سے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ ایک باغی آنسو فاتح کی آنکھوں سے بہہ کے اس کے بالوں میں گمنام ہوا تھا۔ بس اب اور نہیں۔ کافی رو لینے کے بعد وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں اب کبھی تمہیں موم کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا، اسے سینے سے لگاتے وہ شرمندہ سا بولا تھا۔ وہ اندازہ لگا گیا تھا یہ سب کل کے ڈنر کا نتیجہ ہے جو اس نے سلطان ولا میں کیا تھا۔ اس کی موم شروع سے ہی شادی کے خلاف تھی۔ انہیں ہمیشہ سے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے کوئی خاندانی لڑکی چاہیے تھی، پر فاتح نے ضد کر کے ایبا سے شادی کی تھی۔ اس سب میں اس کے ڈیڈ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ انہیں ایبا بہو کے طور پر بہت پسند آئی تھی، پر مسز سلطان شادی کے بعد بھی مختلف طور سے اسے ٹارچر کرنے کی کوشش کرتی۔ ویسے تو ایبا خود بھی تیز ترار تھی، وہ ہینڈل بھی کر لیتی تھی، مگر فاتح کو شرمندگی ہوتی تھی۔ ماں سے بدتمیزی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی بیوی کے ساتھ نا انصافی کرنے کا بھی روادار تھا۔ جبھی خاموشی سے جاب کا بہانہ بنا کر وہ ولا چھوڑ چکا تھا۔ اپنی تمام آسائش و لگژریز کو ٹھوکر مار کر اسے یہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ زیادہ پرسکون لگا تھا، جہاں صرف وہ اور اس کی زندگی تھی، کوئی تیسرا نہیں تھا ان کی زندگی میں مداخلت کرنے والا۔ ویسے بھی جو ٹریننگز اس نے لی تھی اس میں آرام و آسائش کی جگہ تھی بھی نہیں۔ اکثر و بیشتر وہ اپنے گھر چلا جاتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی باتیں سن لیتا تھا۔ اب یہ ان کی قسمت ہی تھی کہ شادی کے 5 سال بعد بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی بات پر مسز سلطان اس سے اپنی بہن کی بیٹی سے دوسری شادی کا بھی کہتی رہتی۔ وہ ماں کے احترام میں سن لیتا تھا، مگر ہر بار انکار بھی کر دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا اللہ پاک بہترین کارساز ہے، بس ہم انسان ہیں جو نہیں سمجھ پاتے۔ اس کے ہر فیصلے میں بہتری و حکمت ہوتی ہے۔ کل ہی وہ بہت دل سے اپنے باپ کے کہنے پر ایبا کو ساتھ ڈنر کے لیے سلطان ولا لے کر گیا تھا، جس کا شدید ریئیکشن وہ دیکھ چکا تھا اور اب پچھتا رہا تھا۔ اولاد نہیں تھی، پر وہ دونوں ایک دوسرے کی دنیا میں مکمل تھے، پرسکون خوبصورت زندگی گزار رہے تھے، اور یہی بات وہ اپنی ماں کو سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اس سے دور کر رہی ہیں وہ ان کے بیٹے کی سانسوں کی وجہ ہے۔ ایبا، دیکھو میری طرف۔ اس کے گالوں کو ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے ایک ایک کر کے اس کی دونوں آنکھوں کو چوما۔ تم عشق ہو میرا، میرے سکون، خود کو اذیت مت دیا کرو۔ ہمارے بیچ کسی تیسرے کی گنجائش نہیں، ہر سوچ اپنے ذہن سے نکال دو۔ بس یہ یاد رکھو تمہارا شوہر تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ اسے خود میں چھپاتے پیار سے بولا تو وہ اپنی خوش قسمتی پر مسکرا دی۔ اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کیے وہ دل ہی دل میں اپنی ناشکری کے لیے اپنے رب سے توبہ کر رہی تھی۔ بابا سائیں، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ جب زین کی آواز پر سب نے چونک کے دیکھا۔ تم سے کس نے کہا؟ آپ کے سیکرٹری نے، وہ ٹکٹس بک کروا رہا تھا۔ جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ باہر جا رہے ہیں۔ زین نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ ہاں، میری کل صبح کی فلائٹ ہے، لندن جا رہا ہوں، ایک کمپنی کے باس کے ساتھ میٹنگ ہے۔ ان کی بات پر محرمہ کا دم گھٹنے سا لگا۔ نہیں، آپ ابھی کہیں نہیں جا سکتے۔ اس کے اچانک کہنے پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ اپنی بوکھلاہٹ میں وہ پہلی بے وقوفی کر چکی تھی، اب اسے کور بھی کرنا تھا۔ کیا بک رہی ہو لڑکی، ہوش میں ہو؟ ان کی بدتمیزی پر زین کچھ کہتا کہ محرمہ نے فوراً اپنی بات کا جواز دیا۔ وہ انکل، ایکچولی کل تو آنٹی اور آپ کی اینیورسری ہے نا، اتنے خاص دن میں آپ انہیں اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ در حقیقت تو اسے کسی قسم کے فنکشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، پر اسے روکنے کے لیے یہ سب سے سالڈ بہانہ لگا۔
اسے صبح ہی اس بارے میں عشا نے بتایا تھا۔ فاطمہ شاہ تو حیران تھی کہ یہ لڑکی کیوں ان کے لیے اتنی اچھی ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ انہیں بھی محرمہ اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ مزاج کی اچھی تھی اور مزے کا تو اس کا سینس آف ہیومر بھی تھا۔ تبھی جب سب چائے کے لیے بیٹھتے تو وہ بھی اپنی کہانی لے کر بیٹھ جاتی۔ وہیں نور نے سرد سے پہلو بدلا۔ نہیں، اتنی کوئی خاص بات نہیں، احان شاہ نے درستگی سے کہا تو دادا دادی نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو حد درجہ خود غرض تھا۔ وہیں فاطمہ شاہ کا چہرہ اتر گیا کہ جس آدمی کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے پوری زندگی دے دی، اس کے لیے وہ معنی ہی نہیں رکھتی۔ بابا صحیح، رک جائیں پلیز، ہم اچھے سے بر گھر میں رہ کر سیلیبریٹ کریں گے، پلیز ایک دن کی تو بات ہے۔ اور میٹنگ کا کیا ہے؟ میں بات کر لیتا ہوں، بتائیں کون ہے؟ زین نے ہمیشہ کی طرح ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہا، ورنہ غصہ اسے بہت آیا تھا۔ ٹھیک ہے، پرسوں چلا جاؤں گا۔ زین کی بات تو انہوں نے کبھی ٹالی ہی نہیں تھی جو آج ٹالتے، پر وہ نہیں جانتے تھے اس بار وہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ ماضی: زہیب، فاتح، ہادی، دعا اور محرمہ اسکول ٹائم سے بیسٹ فرینڈز تھے۔ قسمت سے پانچوں یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھ رہے تھے اور یونی کی مشہور گینگ بھی تھے۔ ایک تو ان کی دوستی اور پانچوں کا مزاج۔ دعا اور ہادی شروع سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ان دونوں کی منگنی یونی کے دوران ہی ہو گئی تھی۔ دعا ان سب میں تھوڑی سنجیدہ مزاج تھی، اسی کے برعکس وہ چاروں تفریح کے پرچار تھے، پر کام کے وقت سیریس رہتے تھے۔ البتہ ہادی کا مزاج اس کے موڈ پر تھا۔ پورے یونی میں اس کے گینگ نے غنڈہ گردی مچائی ہوئی تھی، اسی وجہ سے اکثر و بیشتر آفس کے چکر لگا رہے ہوتے تھے۔ پڑھنے کا شوق سب میں ہی تھا، انجینئرنگ کی فیلڈ بھی ان کا اپنا شوق تھا، اور ریسنگ کا شوق ان چاروں میں پایا جاتا تھا۔ کئی بار اس وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی ہو چکے تھے، پر انہیں سمجھانے والا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ گو کہ مثالی دوستی تھی ان سب کی۔ عشا ان سب سے ایک سال سینئر تھی۔ وہ لوگ کبھی کبھی اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، کبھی ہنسی مذاق کرتے۔ ان سب کے دوران زہیب کو عشا سے محبت کب ہوئی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، پر اس کے دوست اس کی آنکھوں کو بھی پڑ چکے تھے۔ کئی بار محرمہ اور دعا اس سے کہتے رہے کہ وہ دیر نہ کرے اور جلد از جلد عشا کو اپنے دل کی بات بتائے، پر وہ بیچارہ صحیح وقت کے انتظار میں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی محبت میں شدت آ رہی تھی۔ وہ اسے کسی کے ساتھ دیکھتا بھی تو اسے غصہ آنے لگتا، پر ابھی تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کتنے امتحان دینے ہیں۔ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ عشا کے لاسٹ کے ڈیز کے دن تھے۔ فیئر ویلز کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اسی دوران سب کے بہت فورس کرنے پر وہ عشا سے اپنی دل کی بات کہنے آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا اس بات سے بے خبر کہ آج اس کا دل بری طرح سے ٹوٹنے والا ہے۔ وہ دونوں اس وقت یونی کے بڑے سے آڈیٹوریم میں تھے جہاں سجاوٹ وغیرہ کا کام چل رہا تھا، پر اس کے ذہین ترین دوستوں کی مہارت کہ اس وقت ہال میں کوئی نہیں تھا۔ سب کو شو دیسی ٹریٹ کے بہانے کینٹین میں روک لیا تھا، جبکہ ہادی باہر کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ عشا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ زہیب اس وقت حد درجہ نروس تھا، اتنا کہ اس کے چہرے سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہیں عشا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ ہاں کہو نا، اور یہاں کوئی ہے کیوں نہیں؟ اس سے کہتے خود سے سوال کرنے لگی، جسے سن کر زہیب نے سر جھٹکا۔ وہ عشا ایکچولی وہ اب کہو بھی کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ وہ ہمیشہ خود سے چھوٹا سمجھ کر ٹریٹ کرتی تھی، حالانکہ وہ صرف 1 سال بڑی تھی۔ آئی لو یو عشا، اس نے ایک زبان میں جلدی سے کہا، اس سے پہلے کہ وہ اکتا جاتی، جبکہ عشا کا وجود تو انگاروں کی زد میں تھا۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، اس پر بدگمانی پل میں غالب ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں ہو؟ وہ غصے سے چیخی۔ عشا، میں سچ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ پیار تو چھوٹا لفظ ہے، میں تو آپ سے عشق کرنے لگا ہوں۔ آپ ہر وقت میرے خیالوں میں رہتی ہیں۔ میں آپ سے زیادہ اعجاب و اقرار ابھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں شادی سے پہلے نامحرم سے دل کی بات کرنے کا قائل نہیں، نہ لمبے چوڑے وعدوں کا۔ بس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ کو اپنی چاہت سے آگاہ کرنے آ گیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں اس وقت شادی کے قابل نہیں، میں بس آپ کو انفارم کرنا چاہتا تھا۔ باقی شادی وغیرہ کے لیے جب میں شادی کے قابل ہو جاؤں تبھی رشتہ بھیجوں گا۔
اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے بنا انجام کی پرواہ کیے ساری حقیقت آشکار کر دی تھی، پر مقابل سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ گھٹیا آدمی، میں تمہیں بچہ سمجھتی رہی اور تم نے مجھ پر گندی نظر ڈالی۔ پہلے تو وہ چپ رہی اور جب بولی تو خنجر سینے میں پیوست ہوتا محسوس ہوا۔ اس الزام پر تو وہ تڑپ ہی اٹھا تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو کبھی گندی نظر سے نہیں دیکھا، میری نظروں میں ہمیشہ آپ کے لیے احترام رہا ہے، پر عشق پر زور نہیں۔ بند کرو یہ محبت عشق کا الاپنا، تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، اپنی حوث کو محبت کا نام مت دو۔ وہ مزید کچھ بولتی کہ زہیب کی دھاڑ نے اسے لمحے بھر کے لیے سہما دیا تھا۔ بس، میں مزید اپنے عشق کی توہین برداشت نہیں کروں گا، اور میری پاکیزہ محبت کو حوث کا نام مت دیجیے گا۔ اگر تمہیں حوث پرست ہوتا تو آپ یوں عزت کی چادر لپیٹے یوں بند کمرے میں میرے ساتھ نہ ہوتی، پر افسوس آنکھیں جو بند کر لی ہیں آپ نے۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جس قدر وہ خود کو مرد ثابت کر کے آیا تھا، اندر سے وہ شخص اتنا ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ وہ باہر نکلا تو ہادی کو اس کی حالت دیکھ کے کچھ شک گزرا، تو اس نے جلدی سے ایک گروپ پہ چاروں کو میسج کیا اور فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ کسی کمزور لمحے میں اگر میں کہہ پڑوں تم کو مجھے تم سے محبت ہے، تو ہنس کے ٹال دینا بات میری اور بتانا کہ محبت جن سے ہوتی ہے انہیں آگاہ نہیں کرتے کہ آگہی محبت میں گویا موت ہوتی ہے۔ محبت نام ہے خاموش جذبے کا، سسکنے کا، سلگنے کا، تڑپنے کا۔ اگر بتلاؤ گے محبوب کو چاہت کے بارے میں، وہ تم سے دور جائے گا، وہ تم کو چھوڑ جائے گا، وہ تم کو خاص سے یکدم ہی بالکل عام کر دے گا، وہ تم کو عشق کے بازار میں بے دام کر دے گا۔ سو اے ہمدم، لگاؤ دل کو تم 100 بار، لیکن دھیان یہ رکھنا تمہارے دل میں جو ٹھہرے اسے یہ مت بتانا وہ تمہارے دل کا باسی ہے، اسے یہ مت بتانا کہ بغیر اس کے اداسی ہے، اسے بالکل نہ جتلانا کہ تم کو اس کی چاہت ہے، اسے بالکل نہ بتلانا تمہیں اس سے محبت ہے۔ وہ بند کمرے میں آ کر ہادی کے سینے سے لگے بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ پہلی بار دل کسی پر آیا تھا، دل نے کسی کے ساتھ جینے کی چاہ کی تھی، دل بری طرح سے چور چور ہو گیا تھا۔ پیار ہے تم سے، مگر پیار سے ڈر لگتا ہے، پیار میں دل کو ملی ہار سے ڈر لگتا ہے۔ فاتح نے بھی جلدی سے آ کر اسے پیچھے سے ہگ کیا، وہ دونوں بھی اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ کہتی ہے میں حوث پرست ہوں، وہ بچوں کی طرح روتے یہی کہہ رہا تھا۔ بیک وقت ان سب کو عشا پر افسوس ہوا تھا کہ اتنا چاہنے والا شخص ٹھکرا گئی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو گزر گیا۔ انہوں نے آگے کام شروع کیا، پر ایسا کام جس کا علم ان کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ اسی دوران انہیں عشا کی شادی کی خبر ملی تھی، پر زہیب نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، کیونکہ وہ خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ عشا کے لیے کبھی نہیں روئے گا۔ پر اب عشا کے لیے سوئی ہوئی محبت پھر سے انگڑائی لے رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ بھی آتا تھا، پر بے بس تھا اپنی محبت کے ہاتھوں، جو کچھ اور دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ دل پہ غصہ کرو بھی تو کیا فائدہ، کوئی قانون نہ عشق کا قاعدہ۔ جب اس نے عشا کو فارم ہاؤس میں روتے دیکھا تھا، اس کا دل کیا وہ اسے خود میں سمیٹ لے، اسے سینے سے لگائے سارا غم خود میں جذب کر لے، پر ہائے رے ظالم محبوب، یہ حق بھی کسی اور کو دے دیا، اور جسے دیا اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بس اس قید عشق سے رہائی چاہتا تھا جس کی کوشش وہ 6 سال سے کر رہا تھا۔ اس کا حوث پرست کہنا اس کے دل میں ہتھوڑے کی مانند لگتا تھا۔ درد اتنا دیا تو نے، ورنہ کہاں مانگتا ہے جدائی کوئی دل سے کبھی۔ اس وقت تو عشا کو زہیب غلط لگا، لیکن اکیلے میں سوچنے پر اسے افسوس ہوا، کیونکہ زہیب ایسا نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی، وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی اپنے لفظوں کے لیے، لیکن افسوس زہیب نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اس کے اینڈ ڈیز میں یونیورسٹی آیا ہی نہیں۔ پر عشا اس سے شادی نہیں کرتی کیونکہ زہیب کے پروپوزل سے پہلے اس کی منگنی واضل شاہ سے ہو چکی تھی، جسے وہ پسند بھی کرنے لگی تھی۔ گزرتے وقت میں وہ زہیب کو بھول چکی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس نے اپنی شادی اور شوہر کو لے کر بہت سے خواب سجائے تھے، پر سارے ارمان برات کی رات کو ہی چکنا چور ہو گئے تھے جب واضل شاہ شراب کے نشے میں گھر آیا۔ رشتہ تو اس سے جوڑا تھا،
پر زبان پر مختلف لڑکیوں کے نام تھے۔ اس رات وہ بہت روئی تھی اور پھر 6 سال سے رو ہی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا شوہر کیسا ہے، پر وہ جان کے بھی انجان بنتی تھی۔ واضل شاہ اس کے پاس آتا ہی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تھا۔ ان کی اولاد نہیں تھی، کئی بار وہ اس پر تانا بھی سن چکی تھی، پر در حقیقت تو واضل اولاد چاہتا ہی نہیں تھا۔ زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران ایک شخص جو شدت سے یاد آتا وہ تھا زہیب حسان اور اس کا پاکیزہ عشق۔ ایک بار باتوں باتوں میں زہیب نے کہا تھا، بیوی غلام نہیں دل کی ملکہ ہوتی ہے، جسم کا نہیں روح کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ بات اسے کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ کاش کہ وہ واضل کی پرسنالٹی دیکھ خود کو یوں برباد نہ کرتی۔ کاش کہ زہیب کے لیے اپنے ماں باپ سے بات کرتی، وہ تو ویسے بھی اس کی خوشی چاہتے تھے۔ پر کچھ کام ہم غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ بدقسمتی یہ بھی تھی کہ اس کے وہ ماں باپ جنہوں نے اسے پھولوں کی طرح رکھا تھا، وہ اس کی زندگی میں کانٹے نہ دیکھ پائے۔ وہ نہ بھی کہتے تو شاید وہ آنکھیں پڑھ لیتے۔ ایک ایکسیڈنٹ میں شادی کے 1 سال بعد ہی وہ انتقال کر گئے تھے۔ اکثر جب درد حد سے سوا ہوتا اور برداشت ختم ہوتی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی، باتوں باتوں میں بچھڑنے کا اشارہ کر کے، خود بھی رویا وہ بہت ہم سے کنارہ کر کے۔ حال اگلی صبح خوبصورت تھی اور کچھ کے لیے بے نقاب ہونے کا دن تھا۔ وہ سب ناشتے سے فارغ ہو کر چائے پینے بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر کا ماحول خوشگوار تھا۔ ان سب نے گھر پر ایک چھوٹی سی پارٹی کا سوچا۔ تبھی احان شاہ کے پاس ایک نوٹیفیکیشن آئی تو انہوں نے جلدی سے نیوز آن کی اور نیوز پہ چلتی خبر نے ان سمیت پورے گھر والوں کے پاؤں سے زمین کھینچ لی تھی۔ سب حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہیں احان شاہ، کبیر شاہ اور واضل شاہ کے چہرے کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ سامنے ہی اینکر بہت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، جی ہاں ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کئی سالوں سے ہمارے ملک میں اسمگلنگ کے بہت سے کیسز مل چکے ہیں۔ لڑکیوں کو کڈنیپ کرنا، انہیں دوسرے ملک اسمگل کرنا، ان کا ریپ کرنا، فحاش ویڈیوز باہر کے ممالک میں بیچنا، کئی معصوموں کی زندگی تباہ کر دینا، نوجوان نسلوں کو ڈرگز کی لت لگانا، اسلحے مختلف طرح سے اسمگل کرنا، اور ان کاموں میں بہت نامور لوگوں کا نام سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، بزنس ٹائکون احان شاہ، ان کے ساتھ ان کے بھائی کبیر شاہ اور بھانجا واضل شاہ بھی شامل تھے۔ احان شاہ جو ویسے تو بہت سے ٹرسٹ بھی چلا رہے ہیں، در حقیقت ان کا گندا چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے، اور ان کا چہرہ بے نقاب کرنے میں ہماری آرمی نے ہمارا تعاون کیا ہے۔ ان کے خلاف اس ٹیم نے کئی ثبوت جمع کیے ہیں اور انہیں اریسٹ کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ بریگیڈیئر عادل خانزادہ کا بیان سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو بریگیڈیئر عادل خانزادہ کی طرف سے سلام۔ یہ سب آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ ہم اپنے ملک کی جڑیں کھوکھلا کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، بلکہ ان کا عبرتناک انجام آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بس آپ سب نے اپنے ملک کے قانون پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اس ملک میں موجود ہر غدار کو ہم اس کی نشست سے اٹھا کر پھینک دیں گے، اور مجھے فخر ہے اپنے سولجرز پر، جنہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہوئے بلیک اسٹار جیسے انسان کو بے نقاب کیا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین، یہ خبر سن کے لوگوں کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وہ جو انصاف کرنے والی ذات پر سب فیصلہ چھوڑ دیا تھا، ان کے رب نے انصاف کر دیا ہے۔ اسی وقت احان شاہ نے غصے سے ٹی وی بند کر دیا۔ بابا، یہ کیا؟ زین کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ زین بیٹا، بکواس ہے یہ سب، وہ نظریں چراتے ہوئے بولے۔ زین کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ نظریں کیوں نہیں ملا رہے آپ؟ صدمے میں تو ارحام شاہ بھی تھے کہ ان کا خون اتنا گندا کیسے ہو سکتا ہے۔ بھائی صاحب، یہ باتیں بعد میں کریں گے، پہلے یہاں سے نکلتے ہیں، کبیر شاہ نے پریشانی سے کہا۔ ان کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے، اور ویسے بھی آرمی کو ان سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ نور اور حرائمہ تو اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ایک بیٹیوں کا باپ بھی اس قدر شفاق ہو سکتا ہے؟ اپنی بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھنے والا کسی اور کی شہزادی کو کیسے نوچ سکتا ہے؟ ہاتھ نہیں کامتے کیا ان ہوس پرستوں کے؟ کتنی عجیب بات ہے نا، پیدا کرنے والی ایک عورت کی تمیز کرنا نہ سکھا سکے۔ ہاں ماموں، چلے نا، واضل نے پریشانی سے کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ایک باریک مگر مضبوط آواز پر سب نے آواز کی سمت دیکھا۔
और वो शाहाना शान चलते नीचे ही की तरफ आती अहान शाह के मुकाबिल खड़ी हुई। सब ने हैरत से उसे देखा। ये जैन को दूसरा झटका लगने का वक्त था। नीली आंखों में जीत की खुशी, चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट। व्हाइट शर्ट पर ब्लू जीन्स, ब्लैक शूज, कमर पर गन हॉल्स्टर जिस पर लोडेड गन, चाल में मजबूती, लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती, मुस्कुराहट में सफाकियत। एजेंट मिस के यानी मिस खान, मेजर ऑन ड्यूटी फ्रॉम कंटिन्यूसली 6 months। हटो तुम रास्ते से, वाजिल ने जल्दबाजी में कहा। ना हटूं तो? सामने से हटदर्मी से जवाब आया। जैन, देखो तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, कहो उसे हटे, अहान साहब को जाना है। फातिमा ने जैन से कहा, पर वो खामोश खड़ा सब समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी छठी हिस्स उसे बहुत कुछ इशारे दे रही थी। कौन हो तुम? सबको नजरअंदाज करते अहान शाह ने तेज लहजे में मुकाबिल से दरियाफ्त किया, जिस पर वो तंजिया मुस्कुराया। मेजर मुहर्रमा आदिल खानजादा। उसके लफ्जों पर वहां मौजूद हर शख्स शौक में चला गया। तुम? मुझसे पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वो गुस्से से चिल्लाए। वही तो मैं सोच रही हूं, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आपसे? लहजा तमस्खुर भरा था। तुम ही मिस के हो? वाजिल ने जैसे यकीन दहानी की थी। तुम्हें कोई शक है? जैन समेत घर के सभी अफराद झटके के जद में थे। मैं तुम्हारी आंखों के सामने निकल जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अहान शाह का लहजा गरूर से भरा था। तुम्हें सजा दिलवाने के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगी, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। हाँ, एक तो तुम आर्मी वाले हर वक्त मरने धरने के लिए तैयार रहते हो, लगता है जिंदगी से प्यार नहीं। सब दुम साधे उन दोनों की बातें सुन रहे थे। प्यार है, लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ के अपने मुल्क के मासूम जवानों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। प्यार है, लेकिन किसी मासूम लड़की की इज्जत से ज्यादा नहीं। प्यार है, पर किसी मजबूर बाप की आहों से ज्यादा नहीं। प्यार है, पर अपने मुल्क से ज्यादा नहीं। बोली तो उसके लहजे में चट्टानों सी सख्ती और आंखों में बला की सर्द मोहरी थी। जैन को वो कहीं से भी अपनी सादी सी प्यारी सी मुहरमा नहीं लगी। वो तो उसकी मानो बिल्ली नहीं थी। नहीं नहीं, वो सिर्फ उसी की मानो बिल्ली थी और किसी के लिए नहीं। उफ, तुम आर्मी वालों के अंदर बहुत जोश होता है ना। आज सारा जोश खत्म कर दूंगा। तुम भी जाओगी वहीं जहां सारी जैसी तुम्हारी जैसी लड़कियां जाती हैं, और मैं मुल्क से बाहर। वहां रहोगी ना 2 दिन, सारी अकड़ निकल जाएगी जब वो वैश्य तुम्हें नोच डालेंगे। औकात भूल गई हो, लड़की हो। उनके लहजे में अब भी घमंड था। उन्हें यकीन था कि ब्लैक स्टार को कोई नहीं पकड़ सकता, पर उनके लफ्जों पर जैन को लगा कि उसकी जान निकल गई हो। वहीं औरतों पर हैरतों के पहाड़ टूटे कि वो अपने ही बेटे की इज्जत के बारे में ये सवाल कैसे कर सकते हैं। बस एक मुहर्रमा थी जिसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो जानती थी वो ये बोल नहीं रही, कर भी सकते हैं। बाबा, ये क्या बकवास है? जैन चीखा। जिंदगी में पहली बार उसने अपने बाप से बदतमीजी की थी। उसका बाप उसकी नजरों से गिर जो गया था। तुम इस कल की आई हुई लड़की के लिए मुझ पर चीख रहे हो? वो शदीद तैश में आए थे। ये कल की आई हुई लड़की सैयद जैन शाह की बीवी है, और मेरी इज्जत भी। अपनी नजरें उससे दूर रखें। वो भी अपने बाप ही का बेटा था, उतनी ही शिद्दत से धाड़ा। बाबा सरकार, बाबा सरकार। इतने में एक मुलाजिम हाँकते हुए आया। सबकी तवज्जो उसी तरफ मरकूज हुई। बाबा सरकार, वो हवेली चारों तरफ आर्मी के मुहासरे में है। पीछे स्टडी वाले रास्ते पर भी एक भारी टीम तैनात है। और क्या बको भी? वाजिल ने चिड़चिड़ा के कहा। घर में कहीं भी नेटवर्क नहीं, या शायद वायरलेस ऑफ है। कोई फोन नहीं लग रहा, ना कोई ईमेल्स जा रही हैं। उसकी बात सुन के अब अहान शाह सही मायनों में परेशान हुए थे। उन्हें तो लग रहा था मुहर्रमा अकेली है। यह तुम्हारा काम है ना? कबीर शाह ने दांत पीस के कहा। बिल्कुल चाचू, ये मेरा ही काम है। देखें अपनी बर्बादी अपनी आंखों से, ताकि आइंदा के लिए सबको पता चल जाए। जो भी हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला करने की कोशिश करेगा, उसका क्या हाल होगा। उसकी बात में जैन को दिल के किसी कोने में फख्र सा महसूस हुआ था। तुम्हें क्या ट्रेनिंग में सिर्फ बातें करना सिखाया गया है? वाजिल आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। वहां कोई और उसका अंदाज न समझ सका, पर वो भूल गया था सामने खड़ी लड़की फुल ट्रेंड है। ये सारी चीजें उसके लिए पुरानी हैं।
وہ جیسی تھوڑی قریب ہوا، دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے بے انتہا نفرت تھی۔ اس سے پہلے کہ واصل اس کی گن لیتا، مہرمہ جھکی اور بہت تیزی سے اس کے گھٹنے سے بلیڈ گزارتے گھوم کے پیچھے ہوئی۔ وہیں واصل زمین پر گرتا چیخنے لگا۔ لمحوں کا کھیل تھا، کسی کی سمجھ نہ آیا سوائے اس کے سولجرز کے جو آس پاس ملازم کی شکل میں کھڑے تھے۔ اوہ، تم نے یہ، وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ تبھی آسیہ شاہ بیٹے کی طرف میں سب کچھ بھلائے آگے بڑھی کہ محرمہ کے لفظوں نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ نہ نہ، غلطی سے بھی نہیں۔ گھر کا کوئی فرد بھی بشمول آپ بھی اس کے قریب آیا تو اپنے ریوالور کی پہلی گولی اس کے سینے میں اور اس کا کام ختم۔ وہ گن اس پر تانی ہوئی تھی۔ واصل شاہ، ٹینشن مت لو۔ ٹینشن لیا تو بی پی بڑھے گا، بی پی بڑھے گا تو خون کا فلو بڑھے گا، اور میں نے تمہارے پیر کی نس کاٹ دی ہے، مینس ہیموٹولوٹری۔ اب تمہارے پاس زندگی کے 15 منٹ ہیں۔ اگر تمہیں ٹریٹمنٹ نہیں ملی تو تم جہنم واصل ہو جاؤ گے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی پھرتی سے پاس پڑی چیئر گھماتی اس پر بیٹھ چکی تھی۔ اے لڑکی، یہ کیا حرکت ہے؟ اہان شاہ کا غصے سے برا حال تھا۔ وقت ان کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ ابھی آپ کا بھانجا جاننا چاہتا تھا ہمیں بولنے کے علاوہ اور کیا سکھایا جاتا ہے۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھنے لگی جو کراہتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ مارو گی نہیں مجھے، میں جانتا ہوں، وہ اٹک اٹک کے کہہ رہا تھا کیونکہ درد کی شدت نے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ سمارٹ، تو سنو، میں چاہتی ہوں تم مجھے ابھی اسی وقت ان 5 لوگوں کے نام، نہیں 5 نہیں 4 ایکسکلوڈنگ اسفند یار ملک، جو اس ملک میں رہتے ہیں، بلیک اسٹار کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر واصل نے بے بسی سے اہان شاہ کو دیکھا تو وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئے، جبکہ محرمہ کرسی میں بڑی شان سے بیٹھی ان کے تاثرات چیک کر رہی تھی۔ آہ، وہ چیخا، ماموں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ رونے کو ہو گیا، پر گھر کی کسی عورت کو اس پر ترس نہ آیا سوائے آسیہ کے جو بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھیں اپنے بیٹے کے لیے۔ تمہارے ماموں اس وقت تم سے زیادہ بے بس ہیں۔ میرے ساتھ ڈیل کرو، فائدے میں رہو گے۔ میرے پاس اس وقت آرمی کا بہترین ڈاکٹر موجود ہے، پر اگر تم میرے کسی کام نہیں آؤ گے تو تمہارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اس سے کہتی ایک ملازم کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹر ارحام، اس کی پکار پر ایک خوب رو جوان سامنے کھڑا تھا۔ یہ ڈین مان لے، آپ اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیجئے گا۔ اس کے آرڈرز پر اس نے فوراً یس کہا تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے واصل؟ تم مجھے کچھ نہیں کر سکتی، تمہیں آگے جواب دینا ہوگا۔ وہ اب بھی ڈھیٹ پنتی کا مظاہرہ کر رہا تھا جس پر وہ مسکرائی۔ کیا نیوز پر کہیں تمہارا نام تھا؟ اس کے پوچھنے پر وہ حیران ہوا۔ اس کا نام تو کہیں تھا ہی نہیں۔ تمہارے کالے کارناموں کی فائل میرے پاس پڑی ہے، ہیڈ کوارٹر نہیں دی میں نے۔ تمہارا حساب میں خود کروں گی۔ چلو بتاؤ۔ پھر یو ہیو جسٹ 12 منٹس۔ ہاں، ٹائٹ سے پکڑو گے تو شاید 4-5 منٹ اور جی لو۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ آسیہ اسے تڑپتا دیکھ ارحام کے پاس آئی۔ بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کو ٹریٹ کرو۔ ارحام کو افسوس ہوا اس عورت پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آئی ایم سوری، میں آرڈرز پہ کام کرتا ہوں۔ اس کے جواب پر وہ محرمہ کی طرف مڑی۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا، کیونکہ آپ کے قابل بیٹے کی وجہ سے میں نے بہت سے مظلوم لوگوں کو مرتے دیکھا ہے۔ مجھے اس کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زین، تم ہی؟ زین، وہ زین کی طرف مڑی جو خالی دماغی سے محرمہ کی طرف دیکھ رہا تھا، یا شاید اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور دماغ بس اسی سوال کے گرد گھوم رہا تھا، کیا یہ مطلب کی شادی تھی؟ تو پھر محبت؟